अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को। सिटी एटन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग? हफ्ते का आखिरी दिन है आज, कल वीकेंड है और सुबह से जोरदार बारिश वक्फे वक्फे के साथ जारी है। बल्कि कल से ही बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ है तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मौसम में बड़ी ही खुशगवार सी तब्दीली वाक़ई हुई है और अल्लाह करे कि ये तब्दीली बहुत सारे लोगों के लिए बाइस रहमत रहे, क्योंकि अक्सर बारिश जब बरसती है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे और आपकी जिंदगी में हर नए मोड़ के साथ बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी कामयाबियां और ढेरों ढेर मसरतें आपका इंतजार करें और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमेशा से दुआ गो भी रहा करें और उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूट भी किया करें, क्योंकि हम हमेशा से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क ने या किसी भी अगर एक फर्द की भी बात करें तो फलां ने हमें क्या दिया है। तो सबसे पहले ये देखा करें कि आपने किसी भी रिश्ते में, किसी भी सिचुएशन में या किसी भी तरह के हालात में आपने क्या इन्वेस्ट किया है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका रिवॉर्ड अच्छा ना हो। तो बस अपने अपने हिस्से का काम करते जाएं। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। इसी अच्छे नोट के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद के मौसम के बारे में, और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम पर नजर डालें तो मौसम तो खासा खुशगवार हो गया है। आज का ज्यादा से ज्यादा दर्जा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। बादल भी दिखाई दे रहे हैं, काली घटाएं भी हैं और उसके साथ बरसती हुई खूबसूरत सी रिमझिम करती हुई बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है। और साथ ही साथ हमने देखा कि कल से जो ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक ताहाल सिलसिला जारी है। सारी रात भी बारिश होती रही, लेकिन बारिश जब भी होती है तो अपने साथ बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आती है। मौसम की तब्दीली सबसे पहली बात तो ये है कि गर्मी का जोर टूटता है, साथ ही मूड आपका इतना अच्छा हो जाता है, आपका मजेदार से खाने खाने का दिल चाहता है कि फैमिली के साथ कहीं आउटिंग की जाए, कहीं बाहर गया जाए। लेकिन अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें कि अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम जैसे ही बदलता है तो हम देखते हैं कि हर तरफ हमें पानी का बहाव भी दिखाई देता है, सड़कों पर खड़ा हुआ पानी भी होता है, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में होते हैं। तो अगर आप किसी की मदद कर सकें तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। और मौसम का अभी के जो सूरत हाल है, पूरा दिन इसी तरह से क्लाउडी रहेगा, वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से जो नवीद सुनाई जा रही जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में मजीद भी बारिशें होंगी। तो बस यही दुआ करते हैं कि जितनी इस बार गर्मी पड़ी है उसके बाद ये जो खुशगवार सी तब्दीली है ये बरकरार रहे, मौसम अच्छा हो जाए, हब्स का जो शिद्दत है वो भी खत्म होगी तो और ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी तो ही हमारी जो जिंदगी उसमें थोड़ी राहत आएगी, थोड़ा सुकून आएगा। और जैसे मैं बारिश की बात कह रही थी कि कल से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे मौसम तब्दील हुआ, लेकिन उसके साथ और भी दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। शहरी जिंदगी में तो हम देखते रहते हैं कि रूटीन में बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन मौसम की तब्दीली से सबसे पहले सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, गली मोहल्ले हमारे गुजरना मुहाल हो जाता है, जो कूड़ा क्रिकेट के ढेर होते हैं वो फ्लोट हो के पानी के साथ हर तरफ जाते हैं, जिसमें ड्रेनेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर देखें तो घरों में लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो खासा तवील हो जाता है। पूरी रात भी फैसलाबाद के दीगर शहरों में हमने देखा है कि लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा है और लोड शेडिंग होती रही है और लोगों को इससे बड़ी परेशानी होती है जब बिजली ना घर पर आए और गैस की शॉर्टेज हो तो आप खाना बनाने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। और सारी रात भी अगर आप कहते हैं कि रात की नींद अगर ढंग से पूरी ना हो, क्योंकि हर घर में तो जनरेटर की या यूपीएस की सहूलत मौजूद नहीं है, तो बहुत सारे डिफरेंट तरह के मसाइल हैं। और इस तमाम 24 घंटों के दौरान वासा की क्या कारकर्दगी रही है, फैसलाबाद इंतजामिया की क्या कारकर्दगी रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो मौसम में तब्दीली आई है, जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये शहरियों के लिए किस हद तक रहमत रहा है और किन किन के लिए ये जहमत बना है और अभी के मौजूदा हालात क्या हैं पूरा, और ये सिलसिला किस तरह से जारी रहेगा, इसमें इंतजामिया की क्या काविशें रहेंगी और किस तरह से पूरे हालात, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देखते हैं कि सड़कों पर पानी का खड़ा हो जाना और दीगर जो है गड़े बन जाना। क्योंकि हम पार्क्स की भी बात करें तो वहाँ पे लोग सुबह सवेरे से, मौसम तो बड़ा अच्छा है लेकिन जॉगिंग के लिए या वॉक के लिए नहीं निकल पाए क्योंकि पानी बहुत ज्यादा खड़ा था। तो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह की सूरत हाल है, इसी पे हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन मोहम्मद बुलाल डोगर और रिपोर्टर फजील अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? एक बड़ी खुशगवार सी तब्दीली मौसम में आई है, लेकिन उसके साथ साथ शहर के कुछ हालात इस तरह से हो जाते हैं कि लोगों के लिए ये बारिश रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। तो आप क्या फैसलाबाद के मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं और कल से अब तक इंतजामिया का इसमें कितना किरदार रहा है? अच्छा, सबसे पहले मौसम की थोड़ी सूरत हाल बात करें तो
ہم بڑے آج کے بچے ماڈرنائز ہو گئے, ہم تو نہیں, میں تو ذرا پورا پینڈو سے انسان اور میں خود اس کو باعث فخر کہتا ہوں جس مٹی سے پیار ہو. ہم دیسی زبان میں نا بڑے یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ علاقوں چاروں کارنرز کو نا بولا جاتا ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ پچھو ہے, یہ پورا ہے, اور یہ ایسے بولا جاتا تھا, یہ چڑھتا ہے. اب یہ پہاڑ کی طرف سے بادل آئے ہیں تو یہ برستے بہت ہیں, اور پھر سیانے کہتے ہیں جمعرات کی جھڑی جو ہوتی ہے نا وہ جمعرات تک چلتی ہے, یہ جمعرات کی جھڑی لگی ہے اور جمعرات تک چلے گی. ہاں, اور اس دوران بارش تیز نہیں ہوتی, ہلکی ہلکی آپ دیکھ رہے ہوں گے, صرف بوندا باندی. اور اچھا برسات کی یہ بوندا باندی بڑی خطرناک ہوتی ہے. ابھی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا فیڈمک میں, چھت گری, مزدور جاں بحق ہو گئے. یہ ہوتا ہے مونسون کی جو جھڑی ہوتی ہے, یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ نکروں میں خدروں میں پیوست ہو کے نقصان دیتی ہیں مکانوں کو. اچھا اگر آپ تھوڑی سی, میں پنجابی ہی مہینوں کی پھر بات کروں گا, ہم کہتے ہیں ساون بھادوں, سون بھادوں تو پہلے آیا ہاڑ. اب ہاڑ کے اندر جو ساون کا پک لگتا ہے جسے پنجابی میں بولتے ہیں, وہ 15-20 دن بعد لگتا ہے, لیکن یہ 5 تاریخ کو ہی لگ گیا کیونکہ بارشیں, جسے ہم اب اردو میں بولیں گے تو پری مونسون آ گیا. پری مونسون کی بارشیں اتنی ہوئی کہ آپ کی نمی پہلے آ گئی. اچھا اب جب بھادوں کے بعد آتا ہے اسو اور کتا, اسو کے اندر پنکھوں کی ہوائیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, سیانے کہتے ہیں, اور یہ حقائق پہ مبنی چیزیں ہیں. اب جو آپ کا بھادوں ہے اس کی اب دوسری تاریخ ہے آج, اور آپ دیکھیں کہ آپ کے باہر موسم میں چپ چپ اور تلخی ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ اگر یہ جھڑی جو ہے, یہ بارشوں کا سلسلہ 3-4 دن اور چلتا ہے, یعنی کہ 7-8 تاریخ تک بھادوں کے چل جاتا ہے, تو آپ کا اسو کا جو موسم ہے وہ قبل از وقت آ جائے گا. اس سے ہوگا کیا, یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ سردیوں کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے, کیونکہ آج کے موسم میں خنکی بہت اچھی ہے, یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا خوشگوار محسوس ہو رہا ہے کہ چپ چپ ختم ہے تھوڑی سی, اور موسم ذرا تھوڑا سا بہتر ہے. جیسے رات میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تو دیکھ رہا تھا جو سردیوں کی بارش کے دوران بھاپ آپ کے شیشوں میں چڑھتی ہے نا, وہ چڑھ رہی تھی. تو اس کی یہ نشانی ہے کہ آپ کی یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں یہ بہت ریپڈ اثرات مرتب کریں کہ آپ کے مہینوں کے اثرات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. اچھا جہاں آپ نے انتظامیہ کی بات کی تو وہاں رات گئے تک جو ہمارے رپورٹر وکاس بیگ نے اپڈیٹ دی تھی 107 ملی میٹر پڑی تھی مدینہ ٹاؤن, اور 51-52 پڑی تھی غلام آباد اس سائڈ پہ 47. اب یہ ہوگی 71 ملی میٹر, وہ ہوگی 80 ایسے, اور وہ 110-15 سے جا چکی ہے. رات سے یہ کنمن اور برسات, یہ ٹپ ٹپ, اور یہ جو اسے آپ لفظ ہیں اپنے جو بھی آسانی کے لوگ بولتے ہیں, اب اس کے دوران اب بارش کا نکاس ممکن ہو رہا ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ اکٹھا نہیں ہوتا کیونکہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. لیکن ایک بات کو ضرور سمجھنا ہوگا, ہم تنقید کرتے ہیں واسا کے اوپر, لیکن جب بارش, اب واسا کی کیپیسٹی ہے 35 ملی میٹر کی, بارش پڑ گئی 107 ملی میٹر, تو ڈیفینیٹلی جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آئیں گے. اس کو نکاس کو ممکن بنانے کے لیے اتنا ٹائم درکار ہوتا ہے جو کہ آفیشلی جو ہے وہ مختص ہوتا ہے کہ اگر 50 سے اوپر ہو جائے تو فار ایگزامپل 4 گھنٹے ہوں گے, 100 سے اوپر آ جائے تو 8 گھنٹے لگیں گے, تو یہ ٹائم فکس ہوتا ہے. اب اس دوران پانی کا نکاس اگر نہیں ہوتا تو دین یہ ذمہ داری ہوتی ہے واسا کی. اور دیکھیں اب کل جب 107 ملی میٹر بارش ہوئی تو سوسن روڈ پہ سب سے زیادہ بارش ہوئی اور گرین بیلٹ جو ہے وہ زیر آب آ گئی. لیکن یہاں آپ کو گرین بیلٹ بنانا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ یہاں نالا بنا دیتے ہیں تو جو سیپیج ہے, جو پانی کا ہمارا لیول گر رہا ہے, اس کو اوپر لانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ واحد گرین بیلٹس بچی ہیں جہاں پانی جاتا ہے, آہستہ آہستہ زمین سک کرتی ہے اور یہ ہمارے سیپیج ہو کے پانی زمین میں دوبارہ چلے جاتا ہے. اور یہی دنیا بھر کے اندر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں اس کو اب اڈاپٹ کرتی ہیں تاکہ یہ پانی ضائع نہ ہو. وہاں پر ڈیم نہیں ہے, وہاں پر ذخائر نہیں ہے. فیصل آباد کے ڈفرینٹ شاہراہوں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا لیول ایکول نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ڈھلوان میں ہے نا, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف آپ کا پانی ہے اور دوسری طرف وہ فلوٹ ہو کر جا رہا ہے, اور آپ کا اگر ڈرینیج جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر ہے اور آپ کا پانی کا بہاؤ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ, تو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا یہاں انفارچونیٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ نے سڑک کی بات کی ہے تو یہ سڑک کی ڈیزائننگ میں مسٹ ہے کہ سڑک کبھی بھی بیلنس نہیں ہوتی, یہ تھوڑی سی ڈھلان میں ہوتی ہے تاکہ پانی کا جو ڈھلان ہے وہ نیچے اترے. اچھا دونوں سائڈ پہ برساتی نالا ہوتا ہے, جیسے شیخ پورہ روڈ کے درمیان میں ہے, یہ ڈھلان درمیان میں ہے, اس کی باہر نہیں ہے, جس کے باہر برساتی نالے ہوں گے. لیکن فیصل آباد میں اتنا انفارچونیٹ ہے جو ٹھیکیدار سڑکیں بنا کے جاتے ہیں ہائی ویز کے یا این ایل سی کہہ لیں, زیادہ تر نیس پاک کے ہیں,
ان کا کام ہے کہ سائڈ پہ جو برساتی نالا بنایا جاتا ہے اس کا کنیکشن واسا کو دیا جائے. آپ کے شہر کے بیشتر برساتی نالوں کا کنیکشن ہی واسا کو نہیں دیا ہوا. اب جڑا والا روڈ دیکھ لیں, تمام برساتی نالا گر چکا ہے, ٹوٹا ہوا ہے. اب واسا کے پاس اس کا کنیکشن ہوگا تو واسا اس کی ڈرینیج ممکن کرے گا نا. اب جب اس کے پاس ہے ہی نہیں, اب اس کو تو اقبال اسٹیڈیم ہی مار دیتا ہے کہ یہاں پانی ویسے کھڑا ہوتا ہے, یہاں 2 پمپنگ اسٹیشن تو یہاں لگ جاتے ہیں. وہ چیزیں جو کہ شاید فضیل عام شہریوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا مطلب کہ اس میں کوئی واسطہ کا لینا دینا ہے کہ نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پر جیسے ہی وہ ویڈیوز اور تصاویر جاتی ہے تو سب سے پہلے نشانہ واسطہ کا ڈپارٹمنٹ بنتا ہے. اور شہریوں کے لیے ماحول ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت بار یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اور کن علاقوں میں زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ بارش کی شدت رہی اور کہاں کہاں ابھی جو ہے وہ پانی کھڑا ہے؟ ویسے تو اتنا گزشتہ بارشوں کی نسبت ہم نے دیکھا ہے کہ کل سے جو بارشیں ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ شدید نہیں ہیں اور وقفے وقفے سے ایک سلسلہ جاری ہے. دیکھیں زینت, جو جیسے بلال بھائی نے بات کی ہے کہ یہ 2 ماہ ایسے ہوتے ہیں ساون اور بھادوں کہ ان میں بارشیں ہوتی ہیں, کبھی زیادہ کبھی کم, لیکن جو ایک روٹین کے مطابق جڑی جس کو کہتے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں کوئی بندہ کسی کے پیچھے جا رہا ہو عقید تو ساؤن بھادروں کی جڑیاں کو مگر پہ گئے. ساون اور بھادوں کے ایسے یہ کنمن ہے. ابھی میں یہ شیخپورہ روڈ سے امتیاز سامنے سے گزر کے آیا ہوں, جیسے وہاں پر پہلے بارشیں آج سے 15 دن پہلے ہوئی ہیں پانی تھا, ویسا کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی تھوڑی بارش وقفے وقفے سے ہو رہی ہے, وہ ساتھ ساتھ پانی نکلتا جا رہا ہے. ہاں جب زیادہ بارش ہوتی ہے, جیسے بلال بھائی نے کہا کہ کیپیسٹی واسا کی اگر 35 ہے, بارش 160 ہو جائے 110 ہو جائے تو وہ پھر اس کو ٹائم لگتا ہے نکلنے میں. اور جو ہمارا فیصل آباد شہر ہے اس میں تو تھوڑی سی زیادہ بارش ہو جائے تو نشیبی علاقے کے پورا فیصل آباد نشیبی علاقہ ہے, یہ سارا ڈوب جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ کہیں بھی اتنی زیادہ واٹر پونڈنگ نظر نہیں آ رہی جس طرح پہلے تھی. بارش ضرور ہو رہی ہے لیکن واسا کہ جو جتنا سسٹم ہے اس کے مطابق ہی بارش چل رہی ہے, ساتھ ساتھ نکلتا جا رہا ہے پانی. لیکن جو بارش ہے وہ زیادہ تر مدینہ ٹاؤن کے علاقہ میں رات کو ہوئی ہے, یا پھر گٹ والا سائڈ پہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. تقریباً آدھا گھنٹہ وہ فل تیز بارش ہوتی رہی, کل بھی آج بھی صبح کے ٹائم. تو اس کے بعد شہر کی طرف بھی اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی جتنی گٹ والا یا پھر مدینہ ٹاؤن میں ہوئی. اور گٹ والا کیونکہ زیادہ تر وہاں گاؤں ہیں, وہاں کسی کا اتنا آنا جانا نہیں یا نظر نہیں آتا پانی کھڑا ہے نہیں کھڑا. اور دوسرا پھر ایکسپریس وے ہے, وہاں پر تو وہ پانی ساتھ ساتھ ہی سروس روڈ کی طرف نکلتا جاتا ہے یا پھر وہ نہر کی طرف نکل جاتا ہے, تو وہاں پر بھی نظر نہیں آ رہا. اور جو سب سے زیادہ ایشو بنتا تھا وہ ہمارا یہ نشاط آباد کا بنتا تھا, وہ بالکل نہیں, کیونکہ بارش وقفے وقفے سے ہو رہی ہے, پانی کھڑا نہیں ہو رہا. جتنی کیپیسٹی ہے واسا کی اس کے مطابق وہ نکلتا جا رہا ہے پانی. اگر خدا نہ خواستہ کو 2 یا 3 گھنٹے لگاتار بارش ہو گئی تو پھر دوبارہ سے ہمیں وہ اسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. بلکہ میں لوڈ شیڈنگ کا بھی بڑا مسئلہ ہے. اس میں ایک اپڈیٹ دینا چاہوں گا. مجھے کل ایک عزیز ہیں, میرے چاچا جی ہیں, وہ ایک سابق ڈی جی رہے, سیکٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب رہے ہیں. ان کو میں نے کہا یہ پانی کا نکاس کیوں ممکن ہوتا ہے, آپ بھی خود کچھ عہدوں پہ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ مجھے بات بتائی. انہوں نے کہا جب بارش ہوتی ہے واسا اپنے سارے پمپنگ اسٹیشن بند کر دیتا ہے. وہ کیوں؟ میں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم جو عوام ہیں ہم گند پھینکتے ہیں شاپ پر سب کچھ باہر. جب پمپنگ اسٹیشن چلتے ہیں بارش کا ایک دم بہاؤ پانی کا آتا ہے تو جو شاپر ہیں جا کے موٹروں میں پھنس جاتے ہیں, اور وہ جو پمپنگ ہے اس کی جو موٹر ہے وہ جل جاتی ہے. اگر وہ جل جائے تو ویسے ہی بیڑا گرک ہو جائے گا. اس لیے واسا کی کوشش یہ ہوتی ہے, اور کہتا ہے یہ کبھی بھی آپ کو آفیشیل ورڈکٹ کوئی نہیں دے گا. دوران بارش یہ موٹریں بند کر دی جاتی ہیں, بارش رکنے کے بعد ان کو آن کیا جاتا ہے تاکہ کوئی شاپ پر کوئی کوڑا کرکٹ اس کے اندر پھینک نہیں جائے. تو اس سے ایک بہت اچھا میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ عام آدمی کو, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ڈرینیج کے اندر ہمارے شاپرز, ہمارے پھینکے ہوئے ریپرز جو ہیں وہ جا کے پھنستے ہیں. اور اس کا علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی تکلیف ہے وہ ہمیں ہی شہریوں کو ہی برداشت کرنی پڑتی ہے. جیسے ہی بارش آتی ہے اور اگر وہ اسی ٹائم پہ پمپس چل جائیں تو پانی سارا ڈرین ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو پاتا کیونکہ اس میں ہماری جو ہے وہ سستی یا نااہلی کہہ سکتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। बड़ा खुशगवार सा मजेदार सा मौसम तो हो गया है, लेकिन उसमें बहैसियत शहरी हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा है कि जिस तरह से वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा है और पूरा शहर जिस तरह से तालाब का या कहें समंदर का, और फैसलाबाद में इस बार तो बोट्स भी चल गई और वो सारा सिलसिला है। और जितना गंद आता है और पानी में आके उसके ड्रेनेज में जितनी प्रॉब्लम होती है, उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फजील, अगर शहरियों की जिम्मेदारी की बात की जाए तो हमें टाइम के साथ क्यों रियलाइज नहीं होता? एक बार चलो गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम भी वही चीज, फिर से रेपिटेशन उसी चीज की चलती चली आ रही है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझना कितना ज्यादा जरूरी है। देखें जीनत, हम बार बार तजर्बे करते हैं जब तक कि हमें खुद नुकसान ना हो। जैसे ये बिलाल भाई ने अभी बात की है कि बारिश के दौरान वासा जो है वो तमाम अपने जो पंप्स हैं उनको बंद कर देता है ताकि उनके अंदर कोई कूड़ा करकट ना चला जाए। तो ये देखें कि अब वो ऑफिशियली भी नहीं बता सकते ये बात, ये शहरियों को समझने की ज़रूरत है। हम वासा के ऊपर तो फिर मुंह खोलना शुरू कर देते हैं कि जी वासा फेल हो गया, पानी नहीं निकल रहा, शहर डूब गया सारा, लेकिन उसके पीछे ये हकायक हैं, वो हमारी गलतियां हैं, हमें इनको समझना चाहिए। देखें, जो कामयाब मुआशरे हैं, जो साफ़ सुथरे मुआशरे हैं, वो इसी तरह बनते हैं लोगों से। जब आप अक्सर रोड्स के ऊपर जाते देखते हैं कि कोई ना कोई चीज़ खा के लोग गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और बाहर फेंक देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप साइड पे गाड़ी में बहुत ज़्यादा जगह होती है, आप वहाँ पर रख लें, किसी कूड़ादान में रास्ते में जाकर डस्टबिन में उसको फेंक दें। वो आप सड़क पर फेंकते हैं, वो फिर खुदा ना खास्ता अगर कोई पीछे से आ रहा है उसकी गाड़ी पे या बाइक पे वो चीज़ भी गिरती है, उसको भी गुस्सा आता है और फिर सड़क को आप ख़राब करते हैं। मतलब सारी जिम्मेदारी आप अदारों की समझते हैं, हम अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। अगर हमने अपने माहौल को साफ रखना है तो उसमें हमें खुद अपना किरदार अदा करना होगा। अगर हमने अपने शहर को साफ रखना है तो उसमें भी हमें भी किरदार अदा करना होगा। उसके बाद हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं। अगर हम खुद ये समझें कि हम जिम्मेदार शहरी हैं, उसके बाद किसी को आप ब्लेम करें। ये नहीं है कि आप खुद तमाम गलतियां करते जाएं बार बार। हम वही वाली बात है कि डंडे के वो मुरीद बने हुए हैं कि जब तक डंडा नहीं चलेगा कुछ नहीं होगा। फिर तो इस पे ये है ना कि बिलाल, सड़कों के साइड पे आप वो बिल बोर्ड्स या बोर्ड्स नस्ब कर दें जिस पे लिखा हो कि अगर कोई कूड़ा क्रिकेट फेंकेगा या सफाई का ख्याल नहीं रखेगा तो उसको भारी जुर्माने आयद करना पड़ेगा और इसके खिलाफ फौरी जो है वो कार्रवाई भी, अगर कोई इस तरह से करते हुए हरकत पकड़ा गया तो उसको या तो सजा दी जाए। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी अगर हमें इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी तो फिर हम इंसान या शहरी तो नहीं हुए, फिर तो वो जानवर वाला ही हो गया हिसाब के। जैसे जानवर को मार मार के चलाना पड़ता है, इसी तरह से हमें भी चलाना पड़ता है। अगर बोर्ड लगाने ना, देन आई डोंट थिंक सो हम मुसलमान हैं। हम जुमला बोलते हैं सफाई निस्फ ईमान है। अगर आपको आधा दीन अल्लाह इतनी आसानी से दे रहा है कि आपने सिर्फ सफाई रखनी है, मतलब मैं कहता हूँ ये कोई महंगा सौदा नहीं है, इतना सस्ता सौदा। आप कभी इलाका है, फजील वहां से गुजर के आता है, मैं भी गुजर के आता हूं, क्या मुझे कोई बंदा हल्फन ये बता सकता है कि शेखपुरा रोड के जितने ताजर दुकानदार हैं वो कूड़ा बाहर नहीं फेंकते? आप उसी बरसाती नाला जो मिड में मौजूद है, मैं खुद उसके ऊपर से गाड़ी गुजरते देखा, आप उसके पास खड़े होकर देख लें, दोनों बॉर्डर पे जहां पौधे लगे हैं वहां इतना इतना मलबा आ गया। वही मलबा अंदर जाना है, वो डिसॉल्टिंग करते हैं, फिर वो मलबा। मैं रोज सुबह को वहां से 8 बजे गुजरते देखता हूं, कूड़ा दुकान साफ करके बाहर फेंक देते हैं। दुकान साफ कर ली, बाहर जहां ग्राहक ने आके खड़े होना उसे गंदा कर दिया। वो गाड़ियां आती हैं, वो उड़ाती हैं, वो उड़ते 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 बॉर्डर पे आती हैं। रोज वो FWMC वाले आते हैं, वो उठाते हैं। अच्छा, ये भी एक दो अदारे बड़े अच्छा काम करते हैं, FWMC और PHA, वो उठा के ग्रीन बेल्ट में डालते हैं, ये ग्रीन बेल्ट साफ करके बाहर रख देते हैं, ये वहां से उठा के अंदर रखते हैं, वो ये ऐसा एक गेम खेल रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ कि अच्छा फिर अदारा। मैं फजील वाली बात, हम अदारों के ऊपर तनकीद बासानी कर लेते हैं। जहां अदारे गलत है, मैंने आपको बताया, ये मैं आप खुद शायद हूं, कूड़ा उठा के अंदर रखा, अंदर से बाहर रख दिया उन्होंने। कोई डंपिंग साइट तक क्यों नहीं लेके जाया जाता है? मैं कह रहा हूं कि आपके हाजियाबाद के सामने दो उन्होंने पॉइंट जो यूटर्न है वहां कंटेनर पड़े हैं, कूड़ा डाल दें। मैंने एक अपना एक आदत बनाई कि गाड़ी में आप जो कुछ भी खाएं, एक शॉपर जो आपको मिलता है उसके अंदर डाल के साइड पर रख दें। आप जब घर जाएं उसे बास्केट में डाल दें, इसमें कोई तकलीफ नहीं लगेगी। आप ये देखें कि कल को यही शॉपर आपकी गाड़ी में फंसेगा, बाइक में फंसेगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है माली। आप
اپنی ذات کو صرف سوچیں گے نا تو ڈیفینیٹلی آپ دوسرے کو بھی سوچیں گے. آپ یہ یقین کریں کہ فروٹ والوں کی ریڑیاں کیلے کے چھلکے ایسے پھینکے ہوئے ہیں کہ ثواب ہے کوئی پھسل کے گر جائے اوپر سے. سارا دن وہیں پہ انہوں نے اسٹال لگائے ہوتے ہیں اور شام میں ہم سارا گند وہیں پہ دیکھتے ہیں. تو اگر ہم اپنا وہی والی بات ہے آپ کی کہ انڈیویجولی اپنا ہی صرف سوچے تو بھی ہمارے آسانی نے دماغ کی تھوڑی سی کھڑکی کھولیں تو یہ جو کوڑا پھینکا ہے نا یہ اڑ کے واپس آنا ہے. ہاں جی. یہ ہمیں مطلب میں اکثر سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ہم احمد ہیں یہ پتہ نہیں پاگل ہیں کہ یہ کوڑا اندر جانا ہے دوبارہ. کیونکہ دیکھیں دکان آپ نے صاف کر لی. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دکان صاف کر لی, صبح اندر مٹی کہاں سے آئی؟ یہ بہت آسان سا آپ کے سامنے سوال ہے کہ اگلے دن مٹی کہاں سے آئی؟ گھروں کو ہم 3 دن بعد صاف کریں مٹی نہیں نکلتی, لیکن دکانوں سے نکلتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہی مٹی اڑ کے دوبارہ اندر آتی ہے. ہم اگر ایک بار یہ مٹی نکال کے اسے ڈمپ کر دیں اور روڈ کو 2 ہفتے کے دوران صاف کر لیں, آپ یقین مانیے گا کہ جہاں آپ اپنی دکان صاف گھر صاف کر رہے ہیں, ہم دیہاتوں میں جائیں نا تو عورتیں صبح صبح گھر صاف کر کے اپنا باہر صاف کر کے سڑک بھی سامنے صاف کرتی ہیں. یہ کتنا خوبصورت میسج ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کے سامنے جب صاف کرنا ہے, اچھا ساری عورتیں وہ صاف کر کے نا ایک جگہ پہ اکٹھا. اور آپ دیکھیں کہ گاؤں کے اندر مٹی آپ کو ضرور نظر آئی, کچے گھر ہوں گے, کچے فرش ہوں گے, باہر کچا ہوگا, لیکن آپ کو گرد و غبار جو ہے اڑتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہی اس کی واحد وجہ ہے کہ لوگ اپنی صفائی کا مناسب خیال خود رکھتے ہیں, اور یہ بڑا خوبصورت میسج ہے. اچھا فضیل, ساتھ ہی جیسے بارش کے سلسلے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, بارش تو ہوتی ہے لیکن بارش کے ساتھ اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو کچھ ادھورا سا لگتا ہے. تو اس کی وجہ سے شہریوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گیا, اور پوری رات میں آپ نے کیا دیکھا کہ کہاں کہاں پہ زیادہ لوڈ شیڈنگ رہی ہے اور اس سے زیادہ شہری زندگی متاثر ہوئی؟ دیکھیں زینت, لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ابھی تو مجھے نہیں پتا, لیکن رات کو تقریباً 10 یا 15 منٹ کے لیے لائٹ بند ہوئی تھی, اس کے بعد فوری آ گئی. لیکن وہ 10-15 منٹ یا 1 منٹ کے جو جھٹکے ہوتے ہیں نا, اس سے آپ کی الیکٹریکل اپلائنسز کے جلنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. بالکل, یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ وہ جو کوئی بھی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ جل سکتی ہے. جیسے آپ کے گھر میں فریزر ہے یا پھر اے سی ہے, اے سی ابھی تو چل رہے ہیں نا, وہ جب 1-2 بار لائٹ آئے گی جائے گی تو وہ اس کو جلنے کا خطرہ ہے, نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اگر گرمی کی تھوڑی بات کریں تو یہ موسم جو ہے وہ ابھی کمروں کے اندر حبس ہو جاتا ہے جب جو پنکھے چلتے ہیں ان کے بند ہو جائے تو. اور لوڈ شیڈنگ مجھے نہیں پتا کہ کتنی ہو رہی ہے اور یا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, لیکن یہ ہے کہ بارشوں میں یہ ایک ضروری چیز ہے. وہ ہوتا یہ ہے اصل میں کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر لائٹ گریڈ اسٹیشن سے بند کر دی جاتی ہے تاکہ وہاں پر کوئی ایسا نقصان نہ ہو جس کے بعد شہریوں کو ایک لمبی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے. اچھا, اس کو کہیں بند کرنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے, کیونکہ گزشتہ کچھ پروگرام پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے خراب میٹرز ہیں جو ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے, یا جو ہے وہ کھلی ہوئی تاریں بہت سارے علاقوں میں لٹک رہی ہیں. تو بارش میں ظاہری بات ہے پانی آئے گا, اس سے بہت سارے حادثات کا بھی خطرہ رہتا ہے. تو یہ تو اس کے پیچھے کی وجہ نہیں ہے کہ فیسکو جانی نقصان سے بچنے کے لیے بجلی کی جو ترسیل اس کو بند کر دیتی ہے؟ دیکھیں, جب بارش کے ساتھ آندھی آتی ہے نا تو تب یہ ساری چیزیں فیسکو کی جانب سے کی جاتی ہیں کہ وہ, اور ایسے واقعات اکثر برسات کے موسم میں ہی پیش آتے ہیں شارٹ سرکٹ کے, کہ کچھ تاریں جو ہیں وہ لٹک رہی ہیں, وہ لوہے کے شٹر ہوں ان کے اوپر پھر وہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بند کی جاتی ہے. لیکن فیسکو کا کچھ نظام بھی ایسا ہے کہ وہ تھوڑی سی بارش آتی ہے تو خود بخود بھی اکثر بند ہو جاتے ہیں گریڈ اسٹیشن. اصل بیسیکلی اس کے پیچھے ہسٹری یہ ہے کہ ہر علاقے کی گردوری ہوتی, جیسے گردوری زمینوں کی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں کہ پوری, مجھے ایک وہ لفظ اس کا اسپیسیفک بولا جاتا ہے کہ پورا علاقہ جو, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک علاقہ بتاتا ہوں, مدینہ ٹاؤن کا ایک بلاک, اے بلاک لے لیں, اے بلاک کی بجلی فلاں گریڈ اسٹیشن سے آتی ہے. اس گریڈ اسٹیشن سے جو آنے والے وہ بجلی کے پولز ہیں اور پورے علاقے میں جو پولز لگے ہوئے ہیں, اس کی ایک ہوتی تھی ڈائری کہہ لیں, گردوری کہہ لیں, یا کوئی پیٹرولنگ, پیٹرولنگ ہوتی تھی. پیٹرولنگ کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ پیٹرولنگ کے لیے باقاعدہ بجٹ آتا تھا مونسون سے پہلے کہ آپ نے ساری تاریں چیک کرنی ہیں, سارے جوڑ چیک کرنے ہیں اور تھرو آؤٹ لائن چیک کرنی, کہیں کھمبا کو جو ہے اب بیٹھ تو نہیں رہا.
اب یہ وابلا سٹی میں رہتے ہیں تو وابلا سٹی کی جو بجلی آ رہی ہوگی ڈیفینیٹلی وہ کچھ دور سے آ رہی ہوگی, درمیان میں کھیت ہیں. اب کھیتوں میں جو کھمبے لگے جب پانی سیپیج ہوتا ہے کھمبا بیٹھ جاتا ہے, جب وہ بیٹھ کے گرتا ہے تو لائن وہاں سے ڈسٹارٹ ہوتی ہے اور سسٹم بیٹھ جاتا ہے. اب یہ پھر ڈھونڈتے ہیں ہم ہمارے, میں اس چیز کا شاہد ہوں, بہت بارش کے دوران بھی کبھی ہمارے علاقے میں بجلی بند نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ پیٹرولنگ بڑی بر وقت ہوتی تھی. اب پورے باہر یہ بجلی بند ہوتی ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے علاقے میں سے جو آنے والی بجلی وہ کھیتوں کے اندر سے گزرتی ہے, تو اب پورے علاقے کا مطالبہ ہے کہ پیٹرولنگ کروائی جائے. اب یہ پیٹرولنگ کا سسٹم دوبارہ اگر لگایا جائے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے جب بجلی کے اوپر یہ کہا تھا کہ کیپیسٹی پیمنٹس آ رہی ہے, تب بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ ہمارا کھپت جو ہے, ضرورت جو ہے وہ 27,000 میگا واٹ ہے, جبکہ جو لائنیں اٹھاتی ہیں وہ 22,000 میگا واٹ ہے. 7,000 تک آپ کا اتنا گلاس ہے کہ تاروں کے اوپر آپ دیکھیں نا, ٹرانسفارمر دیکھیں گے باقاعدہ اتنا پائپ ہے لوہے کا جس کے ساتھ جیک لگتا ہے جسے ڈی کہتے ہیں, لیکن یہاں تاروں کی گھریاں مار کے ڈی ماری ہوئی ہیں. اب وہ تار کی جو چھوٹی سی گھری ہے نا, وہ تو منٹ میں جب زیادہ لوڈ پڑنا ہے وہ سڑ جاتی ہے, گر جائے. اچھا جی, دوبارہ آپ سارا نقصان پورا کریں, وہ ٹیم آئے گی لگائے گی. دوسرا, اس ایک ماہ کے دوران کل اویس علی کی میں خبر پڑ رہا, 5,000 میٹر جلے ہیں. ہاں جی بالکل. یہ جو 5,000 میٹر جلے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم نے جوڑ میٹروں کے پاس لگائے ہوتے ہیں, پراپر جو ہے وائرنگ جو الیکٹریشین کا استعمال نہیں کیا. اب جب بارش ہوتی ہے وہ ٹیپیں ہم سستی سی لگا دیتے ہیں. اب وہ جو کہیں نہ کہیں سپارکنگ ہوتی ہے اسے میٹر جل گیا, میٹر ایک جلنا ہے, پورے علاقے کی بجلی چل جانی ہے. وہ میٹر ڈھونڈنا پڑے گا پہلے, کیونکہ وہ تاریں علیحدہ کرنی ہے, وہ سیپریٹ کریں گے تو پورا علاقہ چلنا ہے. یہ بیسک پرابلمز ہیں جو کہ لینڈ لاسز جو ہیں اور پیٹرولنگ کا نہ ہونا ہے, یہ دو بڑی وجوہات ہیں. اگر جیسے موسمیاتی تبدیلی آتی ہے, گرمی شروع ہونے سے پہلے اور سردی زیادہ آنے سے پہلے پیٹرولنگ اگر سال میں 2 بار بھی ہو رہی ہے, تو میرا خیال یہ کافی ہوگا یا یہ وقفے سے جاری رہنی چاہیے؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, بل تو ہم سے ایسے لے رہے ہیں جیسے اپنے گھروں کے بل بھی ہمیں بھیج رہے ہیں, ساتھ ثواب کا کام ہے اور ساتھ ہمیں نفلی عبادت بھی اندر ڈال دی گئی ہے, تو اس کے ساتھ پھر پیٹرولنگ بھی ڈال لینا. پیٹرولنگ ہوتی تھی, یہ اندر جتنے ٹیکس مجھے لگتا ہے پیٹرولنگ ہم سے کروا لیں. اور لوگ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سہولیات موجود تھی وہ بھی ہم سے لی جا رہی ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹر, اور پنجاب کی عوام کے لیے خوشخبری ہے جی, کیونکہ کل پریس کانفرنس کی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے, اور اس پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جس طرح سے بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں اور بجلی کے بلز کی وجہ سے پنجاب کی عوام بہت پریشان ہے, تو اب آپ سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ 500 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پر یونٹ 14 روپے تک کا ریلیف دیا جائے گا. اور یہ ریلیف آپ کو اگست اور سپٹمبر کے بجلی کے بلز میں ملے گا, اور اس کی وجہ سے کتنی زیادہ آسانی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ مختلف طرح کی انہوں نے اور بھی گفتگو کی ہے مہنگائی کے حوالے سے, اور اس میں بڑا انہوں نے مریم نواز شریف کو اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے آتے ہی پنجاب کی عوام کو سستا آٹا دیا, صفائی کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے بہت اہم اقدام اٹھائے ہیں. اور لگے ہاتھوں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ بھی پورے ملک میں بجلی کے نرخوں میں کمی کرنے کے لیے آسان اقدام کریں, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مختلف شعبوں سے جو ہے وہ پیسے نکال کے آلموسٹ 45 ارب روپیہ نکال کر ترقیاتی کاموں پہ لگایا جائے گا عوام کو ریلیف دینے کے لیے. تو اس طرح کی اناؤنسمنٹ سے اور جو یہ بلز میں 14 روپے تک کی کمی پر یونٹ آئے گی, اس سے کتنا زیادہ عوام کو سہولت ہونے والی ہے اور کتنا زیادہ ان کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی. بلال جی, یہ کل میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بڑی دیر بعد ہمیں ٹی وی پہ نظر آئے. ان کی خواہش تھی وہ وزیر اعظم بنے اور ٹی وی پہ اکثر آتے رہے, لیکن چلے کسی اور طرح پوری انہوں نے سوچا کہ عوام کو خوشخبری دی جائے. لیکن پرابلم ایک اس میں بڑی مین ہے کہ یہ پہلے انڈسٹری کے لیے 10 روپے ڈسکاؤنٹ کا اعلان شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں, لیکن نوٹیفکیشن کوئی نہیں آیا. میاں نواز شریف نے اعلان کیا, لوگوں کو اعلان نہیں چاہیے, لوگوں کو نوٹیفکیشن چاہیے کہ نوٹیفکیشن جاری کریں تاکہ ہم اپنا حساب کتاب کریں. یہ اعلانات پاکستان کے اندر وعدے وعید دعوے یہ بہت سنے عوام نے. اچھا اقدام ہے, 14 روپے ایک اچھا ڈسکاؤنٹ ہوگا عوام کو 2 ماہ کے لیے, جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے ہم دیر پا اثرات کے لیے کوشش کریں تاکہ اس کا لیٹر آن بھی جو ثمرات مل سکے. لیکن جماعت اسلامی نے کال دے دی 28 اگست کی
انہوں نے کہا لانگ مارچ کی شٹر ڈاؤن ہڑتال دے دی ہے پورے پاکستان کے اندر کہ بجلی کی مہنگی بجلی اور مہنگائی کے خلاف. اب دیکھیں کہ جماعت اسلامی کا ہی مطالبہ تھا حافظ نعیم الرحمان کا بجلی سستی کی جائے. انہوں نے 14 روپے ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان کیا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے اب احتجاج کی کال دے دی ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا اگست کے بل تو آئیں گے. اگر عوام کو ریلیف ملتا ہے, دیکھیں میں نے صبح حساب کر رہا تھا کہ 300 یونٹ تک 5000 روپے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کم و بیش. تو یہ ایک اچھا ڈسکاؤنٹ ہے ڈیفینیٹلی, جس کے انڈر پریشر آ کے تو یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ جیسے کہ پہلے بھی لانگ مارچ جماعت اسلامی کی طرف سے جاری تھا اور ان کے مطالبات تھے, پھر ٹیبل ٹاک بھی ایک ہوئی, کچھ حکومتی نمائندے بھی ان تک آئے, اینڈ دین آپس میں نیگوشیٹ کرنے کے بعد یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہ 2 ماہ کے لیے جو ریلیف ہے یہ ٹیمپریری ہوگا, یہ لانگ ٹرم نہیں چلے گا. کیونکہ ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی, جیسے یہ 14 اگست بلکہ اسی ہفتے کی بات ہے, کہ پیٹرولیم مصنوعات میں تو کی قیمتوں میں تو کمی ہوئی, لیکن اس سے پہلے ہی بجلی کے پر یونٹ جو ہے قیمت میں اضافہ کر دیا گیا تھا. اچھا, اس میں یہ ہوگا نا کہ ستمبر کے بعد اے سی بند ہو جائیں گے, کولر بند ہو جائیں گے, پنکھوں کے اوپر گزارا ہوگا. 2 ماہ میں بہت موسم تبدیل, 1.5 ماہ ہے, مطلب یہ تو ابھی آدھا گزر گیا, 1.5 ماہ رہ گیا, تو 1.5 ماہ میں موسم بہت تبدیل ہو جائے گا. تو انہوں نے وہی ایسٹیمیٹ لگایا کہ اے سی بند ہو جائیں گے, کولر پنکھے بند ہو جائیں گے, صرف موٹر پنکھا اور فریج کے بل ہوں گے تو لوگ برداشت کر لیں گے. ایگزیکٹلی یہی کیلکولیشن کی گئی ہے حکومت کی طرف سے, کیونکہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہوں نے تو سولر لگائے ہیں, وہ اس پہ اپنا انجوائے کر رہے ہوں گے. لیکن جو عام آدمی ہے اس کی اثر سخت کے اوپر فرق پڑا تھا. تو یہ خوشائند اقدام ہے ڈیفینیٹلی, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ دیر پہ ہونا چاہیے. لانگ ٹرم پالیسی دیں کہ کتنی دیر تک ہو, آپ یہ مخصوص بجٹ دے دیں. آپ کیپیسٹی پیمنٹ, جماعت اسلامی کا موقف یہ تھا کہ جو ایکسٹرا کیپیسٹی پیمنٹ جو ہم بجلی خرچ نہیں رہے اس کے بل کیوں دے رہے ہیں, اس کے اوپر یہ ابھی تک بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے, اور وہ کرنا بیسکلی بہت ضروری ہے تاکہ انڈسٹری کو, ہر فرد کو جو ہے. میرے آپ دیکھیں کہ آج میں اس کی بلکہ خبر دے رہا ہوں کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ گزشتہ سال جولائی کی بنسبت اس سال جولائی میں 10% ڈکلائن ہوئی ہے 1 ماہ کے دوران, 10%. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا گیپ ہے, کتنا بڑا ڈکلائن ہے. تو حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہماری برآمدات گر رہی ہیں, مجموعی برآمدات بھی نیچے ہیں. ٹیکسٹائل جو سب سے بڑا سیکٹر ہے 60% زائد, وہ خسارے میں جا رہا ہے. تو نقصان ہی نقصان ہے, سوچنا تو پڑے گا اس کے اوپر. یہ تو نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ میاں صاحب ٹی وی پہ آ جائیں گے اور وہ مجھے کل حماد اظہر صاحب کا بیان یاد ہے کہ میاں صاحب معصوم ہیں, میاں صاحب بڑے پیارے ہیں, معصوم لگتے ہیں. تو عوام معصومیت میں نہیں آنے والی, عوام کو ریلیف چاہیے. عوام کو دیکھیں, ایک دوست نے بڑی پیاری بات کی 2 دن پہلے, انہوں نے کہا ریلیف دے دیں گے. جس بندے نے اپنا 2 مہینے میں گاڑی بیچی, موٹر سائیکل بیچی, فریج بیچی, گھر کا سامان بیچا, اس کو یہ سامان کون واپس کرے گا؟ لیکن وہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے یا ان حالات کی ذمہ داری تو خود لینے پہ بالکل بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ انہوں نے کل کی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ ان حالات میں یا اس نہج تک ملک کو کس نے پہنچایا, ہم نے تو نہیں پہنچایا, ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم نے تو IMF کے ساتھ بھی معاہدے جو ہے ان کو بھی اللہ حافظ بول دیا تھا, یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا, یہ بعد میں آنے والی حکومت کی وجہ سے ہوا. تو کیا یہ وقت ہے اس طرح کی بلیم گیم کا؟ انہوں نے کارکردگی نہیں دکھائی ہے, تو آپ کی ابھی حکومت ہے اور گزشتہ کئی مہینوں سے چلتی آ رہی ہے, تو وہ ریلیف کا سلسلہ ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے, یہ شروع ہی نہیں کر پائے ابھی تک. عوام اس طرح سے ابھی بھی ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. فضیل دیکھیں زینت, یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں اور سیاستدان کا حق بنتا ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملے, وہ سیاستدان ہے تو سیاسی بیان دے, حق بالکل وہ وہاں پر بیٹھ کر سیاست کرے. تو اگر آپ نے معاہدے ختم کر دیے تھے, اگلی گورنمنٹ نے دوبارہ کر لیے, تو پھر دوبارہ آپ آ گئے ہیں, آپ دوبارہ پھر ختم کرنے کی جانب بڑھیں نا, قدم بڑھائیں. آپ کے ہی وہ پارٹی کے شہباز شریف ہیں, آپ کے بھائی ہیں, ان کو آپ سمجھائیں. جیسے آپ نے وہ میڈیا کے اوپر اس کو کہا ہے کہ جی آپ بھی کوئی عوام کو ریلیف دیں, تو یہ جو 45 ارب روپے کا تقریباً ریلیف ہے, یہ ترقیاتی فنڈز میں سے پیسہ نکال کر لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے. اور یہ ریلیف 2 ماہ کے لیے ہوگا. جیسے بلال بھائی نے کہا کہ پہلے انڈسٹری کے لیے میاں شہباز شریف اعلان کر چکے ہیں, لیکن اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. تو اس کا بھی جب نوٹیفیکیشن آئے گا اس کے بعد پھر ریلیف ملے گا. آگے اگست کے بل تو آ جانے ہیں اور 10 دن تک 15 دن تک, تو اس میں پتہ چل جائے گا. لیکن جو ترقیاتی فنڈز میں سے پیسہ نکالا ہے وہ ترقیاتی کام نہیں ہوں گے, وہ فنڈز کا ریلیف عوام کو دیا جائے گا. مطلب کہ ان پیسوں سے عوام کے جو بل ہیں فی یونٹ 14 روپے, وہ اس میں سے نکال کے ادا کیے جائیں گے. اس کے بعد موسم چینج ہو جائے گا. ریلیف نہیں ہے, یہ بھی ٹیکہ ہی ہے, ٹیکہ ہی ہے. اس کے بعد موسم چینج ہو جائے گا. موسم چینج ہونے کے بعد پھر وہ اے سی پنکھے وغیرہ بند ہو جائیں گے, آپ کی کھپت کم ہو جائے گی ہر گھر کی. تو یہ پھر اس میں ایڈجسٹ کر کے تمام جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں یہ پھر عوام سے وہی پیسہ لے لیں گے. تو یہ کون سا ریلیف ہوا؟
اور یہ مطلب کہ ایک لالی پاپ دیا گیا ہے عوام کو اور وہ عوام اور کو ساتھ ہی اتنی ساتھ جلدی انہوں نے یہ بھی سمجھ کہا کہ سولر پینل اسکیم میں جو ہے وہ 700 ارب روپے تک صرف ہوں گے. تو کیا یہ واقعی اتنا بڑا پروجیکٹ کر دیا جائے گا اس کو، اور یہ سلسلہ شروع کب ہوگا، یہ بھی صرف باتوں اور دعووں تک ہی رہ جائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں 200 یونٹ والا. وابڑا کسی کو 200 یونٹ میں چھوڑ ہی نہیں رہا. وہ چھوڑے گا 200 یونٹ کو رکھے گا نا، وہ 2 دن اوپر ٹپا کے 210 کر دیتے ہیں. اب وہ بیسکلی مسئلہ تو یہ ایک کل دوست نے بڑا اچھا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ سلیب ریٹ ختم کیا جائے. اصل لوگوں کو سلیب ریٹ کھا رہا ہے. 200 پہ آپ کو بل آ رہا ہے 3000، 201 پہ آپ کو 5000 آ جاتا ہے، ساتھ ہی 2000 کا جمپ لگتا ہے. اور اچھا 300 پہ آپ کو آ رہا ہے 5000، 301 پہ ساتھ ہی آپ کو 9000 آ گیا. مطلب ایسی بڑی وہ گیپ درمیان میں ہے کہ عوام کو بیسیکلی اور فیسکو کے اندر. اچھا ایف آئی اے نے، سید محسن نظر نقوی نے، وزیر داخلہ نے جب سختی کی تو ایف آئی اے بڑا ایکٹیو ہوا. لیکن انفارچونیٹ اب وزیر داخلہ کو آگے ایف آئی اے کے ہر دفتر میں بیٹھنا نہیں بیٹھ سکتے. اب ایف آئی اے کے بندے افسروں کو کہتے ہیں جی تسی اوور ریڈنگ کر رہے ہو نا، چلو دیو جو دینا. وہ اپنا نواں کام شروع ہو گیا تو مکمکہ کام نہیں لگے. میں آپ کو ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ فیسکو کے دفتر کے اندر اعلانات ہو رہے ہیں کہ 200 کڑے ایس ڈی او کون اعلان کر رہا ہے، کون 1-2 پکڑ لیے بلی کے بکرے، باقی سارے انڈر دی ٹیبل کام چل رہا ہے. اس پہ ایکشن لینے کی وزارت داخلہ کو ضرورت ہے کہ آپ ایف آئی اے کے اندر وہ لوگ، اور اس میں بیشتر لوگ آلریڈی نکالے جا چکے ہیں ایف آئی اے کے اندر سے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جو کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہیں. یہ بہت ضروری ہے. عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہے. 10 لاکھ یونٹ صرف مئی اور جون میں ایڈجسٹ ہوئے ہیں. تو سانو تو وہ 10 لاکھ یونٹ نکال دیں فیصلہ آبادیوں کو ریلیف مل جائے گا. لاہوریوں کو پچھلے اس بل کے اندر بہت ریلیف ملا ہے. کیوں؟ ان کا اتنا بل ڈالا تھا کہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ صاحب ہیں انہوں نے وہ نکلوائے ہیں. تو لاہوری اس چیز کو آن کریں انڈسٹریلسٹ کہ ہمیں ریلیف اچھا خاصا ملا ہے. اور یہی وہ ریلیف ہے جو ہمیں بیسکلی لوٹا گیا عوام کو. اب یہ جیسے فضیل نے ترقیاتی کاموں کا ہے، دیکھیں ترقیاتی کام ہمارا حق ہے. ہمارے ٹیکسوں سے پیسہ نکالا گیا کہ آپ کے لیے ترقی ہوگی، وہی نکال کے پھر آپ نے ڈال دیا. ریلیف کوئی نہیں ہے، آپ کے پیسے کو آپ کو بیوقوف بنا دیا گیا. ادھر کا پیسہ ادھر اور ادھر کا ادھر، یہی کام جاری ہے. وہ جیسے ہم پہلے کوڑا کرکٹ کی بھی مثال دے رہے تھے، اسی وہی مثال ہر طرح کے ڈپارٹمنٹ پہ اس ٹائم کو فٹ پہ بیٹھ رہی ہے کہ اگر آپ پیٹرولیم مصنوعات پہ قیمتیں کمی کرتے ہیں تو آپ بجلی کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں، اگر وہاں پہ کمی آتی ہے تو آپ کسی اور چیز میں ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو مطلب کہیں پہ بھی ایک بیلنس سلسلہ نہیں جاری ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. اور خوشخبری کیا واقعی عوام کے لیے خوشخبری ہے یا یہ ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن کسی بھی طرح کی تبدیلی یا کسی بھی طرح کی گڈ نیوز اگر دیر پا ہوگی تو عوام کے لیے بڑا بہترین ہو جائے گا، بڑا ریلیف ملے گا. کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ بجلی کے بلز ہیں. آپ کے گھر کی انکم اتنی نہیں ہے، آمدنی اتنی نہیں ہے جتنے اخراجات بڑھ چکے ہیں، اور اخراجات میں بھی بجلی کا بل سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک چیز اور بھی میں نے محسوس کی فضیل کے کل کی پریس کانفرنس میں، جس طرح سے آن کیمرہ بیٹھ کر وزیر اعظم پاکستان کو، سابق وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ آپ بھی کریں. تو کیا پارٹی کے اندر جو ہے وہ مشاورت نہیں ہو رہی ہے، یا پہلے ایک فیصلہ صوبائی سطح پر ہو رہا ہے اور وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی اس کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہیں کہ صوبائی سطح پر یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ بڑا خوش آئین ہے، بڑا عوام دوست فیصلہ ہے. تو اندر کیا آپس میں کیا کہیں پر لیک آف کمیونیکیشن چل رہی ہے؟ دیکھیں زینت، اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو میاں شہباز شریف ہیں وہ میاں نواز شریف کی ہر بات جو ہے وہ مان کر پھر چلتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، پیچھے سے اصل میں وہی سارا کچھ چلا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بیان ہے میاں نواز شریف کا، وہ میں جو سمجھا ہوں وہ صرف اور صرف عوام کی ہمدردیاں لینے کے لیے ہے کہ جی صرف اس ملک کے لیے ہمدردی نواز شریف کے دل میں ہے اور کسی کے دل میں نہیں. وہ بے شک ان کا بھائی وزیر اعظم بیٹھا ہے، یہ ہمدردیاں لینی ہوتی ہیں سیاستدانوں نے ایسے مطلب کہ وہ بیانات دے کر. تو جس طرح سے انہوں نے کہا جی میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے وزیر اعلیٰ سے کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں، مطلب کہ میں ہی چاہ رہا ہوں کہ عوام کو ریلیف ملے، میرے ہی کہنے اور جنہوں نے عہدے سنبھالے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ کچھ نہیں کر رہے. یہ دیکھیں یہ ان کے خلاف بھی بات جاتی ہے
کہ جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، لیکن میں اس عوام کا ہمدرد ہوں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں عوام کی ہمدردی لینے کی. اور کرنا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 16 ماہ کی آپ نے گورنمنٹ کی ہے، اس میں بھی آپ سے ڈلیور نہیں ہوا. اب بھی آپ کو 1 سال ہونے کے قریب ہے، ابھی بھی آپ سے کوئی اتنا عوام خوش نہیں ہے. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزدوروں نے بھی احتجاج کر لیے، ملز مالکان جو ہیں وہ بھی احتجاج کے لیے تیار رہے، پھر جماعت اسلامی نے احتجاج کیا. ہر طبقہ جو ہے وہ احتجاج کی طرف رہا، کوئی بھی خوش نہیں گورنمنٹ سے دکھائی دے رہا. جو انڈسٹری کے لیے آپ نے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا وہ بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہ آیا. اب انہوں نے اعلان کیا ہے، امید تو ہے کہ چلیں نوٹیفیکیشن کر دیں، عوام کو ریلیف دیں. بے شک ان کا پیسہ ہی ان کو واپس دے کر ریلیف دے دیں، لیکن ملنا چاہیے. ابھی جو حالات اس وقت ہیں، جس طرح مہنگائی ہے، بہت حالات خراب ہیں، لوگ اپنے گھروں کی چیزیں سیل کر کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں. تو ملنا تو چاہیے. بے شک وہ ہمارا پیسہ ہے، ہمارے ٹیکسز ہیں، چلے کسی طرح تو ہمارے پاس واپس آئے نا. وہ ترقیاتی کام تو انہوں نے پہلے بھی مجھے لگتا نہیں کرنے تھے، چلیں وہ اسی بہانے اس میں سے بھی آگے چلے جانے اس میں سے بھی آگے چلے شروع ہو جائیں گے. ہاں جی، کچھ نہ کچھ تو عوام کو ملے گا نا. وہ بھی جو 45 ارب ہیں ان میں سے چلیں 20 ارب کا ریلیف جو ہے وہ عوام کے حصے ڈال دیں، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا عوام کو. لیکن پتہ نہیں یہ فائدہ بھی کتنے ٹائم تک رہتا ہے، کیونکہ وہی 2 ماہ کے بعد تو پھر موسم چینج ہو جائے گا، گھروں پہ اس طرح سے بجلی کا استعمال نہیں ہوگا، اور بجلی کے بل جب تب بھی جو آئیں گے وہ مجھے لگتا ہے ضرورت سے کنزپشن سے زیادہ ہی ہوں گے. ان تمام حالات میں 200 یونٹ 500 یونٹ سے ہٹ کر انڈسٹری کے لیے فیصل آباد کی اگر خاص طور پر بات کریں تو ہمارا تو پورے کا پورا سیکٹر بند پڑا ہے، بلکہ آدھے سے زیادہ تو ملز اور فیکٹریاں اور آفیسز بند ہو گئے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو یہ 200-500 یونٹ کی کھیل سے ہم باہر نکل کر کیا حکومت جتنے کاروباری طبقہ ہے اس کو کوئی ریلیف دے پائے گی؟ اچھا، کاروباری افراد سے پہلے نا، ابھی آپ نے ستمبر کی بات کی، ستمبر کے بعد نیار ہونا شروع ہونا، گیس نہیں آتی، گیس اب بھی نہیں آتی ہے، پھر ابھی بھی نہیں آتی. میں کہہ رہا ہوں پھر زیادہ ہو جاتا ہے نا، ضرورت پڑ جاتی ہے چولہے چلانے کی، جو تھوڑی ہیٹ گھر کے اندر پیدا کرنے کے لیے، تو وہ لوگ پھر اس کی طرف بھاگیں گے. تو یہ بیسیکلی عوام کو یہ نا حکمرانوں کا ایک چونچلا ہے کہ عوام مسائل کے اندر گھری رہے، ہمیں پکارتی رہے، بادشاہ سلامت یہ کر دیں، بادشاہ سلامت لوٹے گئے، بادشاہ سلامت. عوام پکار رہی ہے، اس کی سن بھی کوئی نہیں رہا، کان پہ نہیں سن رہے ہیں. دیکھیں 2 مہینے چیخے ہیں، سن رہے ہیں، کان سے سنتے ہیں لیکن منہ سے کچھ نہیں بولتے ہیں. یہ انہوں نے کہا، دیکھیں میاں نواز صاحب کل اتنی دیر بعد انہوں نے نکالے ہیں باہر کہ آپ بتائیں عوام کو کہ 14 روپے کا میں ریلیف دینے جا رہا ہوں آپ کو 2 ماہ کے لیے، پھر میں 2-3 مہینے بعد آؤں گا. نکالا انہوں نے، پھر پریس کانفرنس میں کہہ دیا مجھے کیوں نکالا. یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس حالات میں یہ وہ اس لیے نکالا کیونکہ جنرل فیض حمید والا ریٹائر والا قصہ تازہ ہے نا. تو انہوں نے کہا بیسیکلی نون لیگ کے اندر نئی روح آئی ہے کچھ دن پہلے سے. وہ جنرل ریٹائر فیض والا جو قصہ اٹھا ہے، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کی گزشتہ روز پرویز رائی کی بات بھی سن رہے تھے، تو متعدد اب جو ریزائن آئے ہیں اس کے بعد ایک نئی روح نکلی ہے. انہوں نے کہا ہاں چانس بنا پھر، لیکن چانس تبھی بنے گا جب عوام. اچھا بیسیکلی عوام کے اوپر مسلط تو کر دیے گئے ہیں جیسے بھی آئے ہیں، ان کے پاس تھا جب نہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیپ بیک ہو کے کھیل رہی ہے، پھر وہ کہتے ہی غلط کر رہے ہیں. اب انہوں نے پنجاب میں کیا، ڈیفینیٹلی سندھ والے وہ چیخیں گے ہمیں بھی ریلیف دیں، تو اب وہ گورنمنٹ میں پڑے گا، پھر وہ انہیں وفاق کو تنگ کریں گے. ایم کیو ایم بیٹھی ہے، پھر آپ کے اور جو حصے دار ہیں بلوچستان والے وہ بیٹھے ہیں، تو آپ تو ایک صوبے میں ریلیف دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی گورنمنٹ ایک صوبے تک. ان کا ٹارگٹ ہے پنجاب ہی ہے، لیکن وہاں بھی ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. بلا شبہ میاں نواز شریف کو اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ ایک سچ ہے، حقیقت ہے کہ ووٹ نون لیگ کا میاں نواز شریف کا ہے، مریم نواز اور شہباز شریف کا ووٹ نہیں ہے. ان کو اسی لیے لایا گیا کیونکہ نون لیگ کا اپنا ورکر مایوس ہو گیا تھا. آپ دیکھیں کہ یہاں فیصل آباد میں محرموں کے دوران عظما بخاری آتی ہیں، دیگر وزراء آتے ہیں، کسی ایک ایم پی ایم این اے کو بلایا نہیں جاتا، جیتے ہوئے کو بھی، ہارے ہوئے کو بھی، عہدیدار کو بھی. یہ حالات ہیں. ایک پاک نواز شریف پاک کا افتتاح کرنا تھا، عابد شیر علی نے تو ثناء اللہ کا گروپ اتنا نگلیکٹ کیا، وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے چپ کر کے چلے گئے اور دھکم پیل ایسے جیسے کوئی پاکستان فتح کرنے کا جشن منا رہے ہیں. وہاں ایک پاک کا افتتاح تھا، وہ بھی وہ کہ جو سابق وزیر اعظم سید محسن رضا نقوی نے پاک کی منظوری دے دی، ورنہ ان سے تو کچھ نہیں ہوا. گروپنگ ہے بلال، یہ آنے والے ٹائم میں آپ کو نہیں لگتا کہ خود کی پارٹی کو بہت گہرا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کون سی گروپنگ، یہ تو گروپنگ والے خود نہیں جیت رہے.
दोनों ग्रुपों के सरबराह खुद हारे हैं, पिटे हैं बुरे तरीके से, और जो जीते हुए हैं वो बेचारे उनकी को सुनता ही नहीं है। वो जब डीसी ऑफिस में बैठते हैं एक ही गिला करते हैं, साड़ी को सुनता नहीं। इन्हीं गाड़ियों को पीछे फिरने वाला आरिफ महमूद गिल आज प्रोमिनेंट है हर जगह। आप देखें वो कायमा कमेटी CND का चेयरमैन लगा है, तो वो एक तगड़ा बंदा, क्यों स्पोक्स पर्सन है, बोल अच्छा रहा है, दो बड़े बुत जो है उनके पीछे से निकल के वो सामने आया है। ये एक डमी पॉलिटिक्स करते थे दो ग्रुप फैसलाबाद में, हम आगे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अभी मैं आपको ये इंकशाफ जरूर कर दूं, ये जनरल टाइड फैज वाला जो किस्सा है ये अभी लंबा चलेगा। सियासतदान काफी निरगे में आएंगे, शायद कोई एक बड़ा नाम फैसलाबाद से भी रगड़े में आ जाए, जो अभी तक शुनीद चल रही है। तो ये वो पंजाबी कहते जिन्हें खादियां गाजरा उधर ढिड पीड़, तो ये तो उनको पता है जिसने गाजरें खाई हुई है कि जो आवाम को नुकसान देने वाला नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन हुकूमत अगर कोई रिलीफ देना भी चाह रही है वो कहीं ना कहीं से उनके गले में पड़ जाता है कि मतलब ये तो कोई नहीं है, देर पा है, लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, ये है, मतलब कि ये सिलसिला पॉलिसी नहीं है ना, पॉलिसी नहीं है, तुक्के मार रहे हैं कि 2 महीने के लिए दे दिया, बाद में क्या करना है। आपने अभी 2 महीने का रेट निकाल दिया। तासुर क्यों आ रहा है कि जैसे पहली बार उनके हाथ में गवर्नमेंट लगी हो, हालांकि कई सालों से तो कई बार एक्सपीरियंसेस, कई तजर्बात रह चुके हैं, उसके बावजूद भी इस बार इतने बुखलाई हुई हुकूमत दिखाई दे रही है। नून लीग जो 2017 और 18 क्लेम करती है ना, इनके पास सूबाई वजीर खजाना कौन थे आप खुद बताएं। इसहाक डार IMF एग्री नहीं उनके ऊपर, उनके बाद मिफ्ता इस्माइल पार्टी छोड़ चुके हैं, राना अफजल खान साहब मरहूम फौत हो चुके हैं, अल्लाह गरीक रहमत करे। तो दे डोंट हैव नाउ इकोनॉमिकल टीम, वो खत्म हो चुकी है। नून लीग के पास जो इकोनॉमी है उसकी बूस्टिंग के लिए मशवरा देने वाला कोई नहीं है। जो बंदे थे डार साहब वो साइड पे कर दिए गए, उन पे एग्री नहीं हुआ गया। अब जो बैठे हैं वो IMF के हैं, वो जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, ये इनसे तो पूछा ही नहीं जा रहा। प्रॉब्लम तो ये है, इसलिए तो बजट से निकाल के रिलीफ दे रहे हैं। अगर इनकी मानी जाती, वो किसी ने बड़ा प्यारा कहा वज़ीर आज़म हाउस को, वज़ीर आज़म हाउस में भी कोई नहीं बुलाता, वो बेचारे ये बताते हैं वज़ीर आज़म, मतलब रिलीफ पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज ऐलान कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब शाम को इन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अच्छा काम। आप एक जमात है, कर क्या रहे हैं आप लोग। मतलब आवाम को बेसिकली ये बताया जा रहा है कि हमें भी समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हुकूमत एक होने के बावजूद, पार्टी एक होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि सूबाई सतह पर कोई और पार्टी को चला रहा है और फैसले कुछ और हो रहे हैं, और वफाकी सतह पर किसी और तरह के हो रहे हैं। और एक दूसरे के साथ चलो आप स्टेटमेंट देते हुए थोड़ा सा मेकअप कर लें, एक दूसरे को कवर कर लें, ताकि लगे तो सही कि वो एक सबके बाहमी मुशावरत के साथ एक फैसला हुआ है, लेकिन इस तरह की कोई भी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हम दुआ को हैं और उम्मीद है, और उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हमेशा जो चीज़ें वो साजगार होंगी, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत कुछ बेहतर ही होगा। अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10। हेल्थ के हवाले से हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि आप तक बेसिक और बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, ताकि आप किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से या वायरल डिसीजेज से बच सकें और आपकी सेहत बरकरार रह सके। मौसमियाती तब्दीलियों के साथ बहुत बार हमने देखा है कि इस साल गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है। आजकल का एक और बड़ा संगीन और अहम मसला और एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा वायरस है जो बड़ी तेजी से फैल रहा है दुनिया भर में भी, और पाकिस्तान में भी उसके केसेस सामने आ रहे हैं, जो कि है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स क्या है और इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और फैसलाबाद में इसके अब तक कितने केसेस सामने आ चुके हैं, इसके हवाले से हमारे पास क्या हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हैं, और किस तरह से आप अपने आप को इससे बचा सकते हो, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, इस तमाम हवाले से आज हम बात करेंगे, ताकि आप अपना, अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, वालिदैन का ख्याल रख सकें और किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन और वायरल वायरस से अपने आप को महफूज रख सकें। तो इसी हवाले से हम अपने मेहमान से बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर आमिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आजकल हर गुजरते वक्त के साथ कुछ ना कुछ हमें नई चीज सुनने को मिलती है। तो मंकी पॉक्स जो कि 2 साल पहले भी था और अभी से दोबारा से इसका हमने देखा कि केसेस सामने आने लगे हैं, और पूरी दुनिया में भी इसके बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, और पाकिस्तान में भी। तो सबसे पहले देखने वालों के लिए ये बताइएगा कि ये वायरस क्या है? ये वायरस बेसिकली स्मॉल पॉक्स की फैमिली से किसी हद तक मिलता जुलता है, जिसको आम जुबान में पहले चेचक कहते थे। ठीक है। लेकिन ये उतना लीथल नहीं है, इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, और जो पहले केसेस, इस कुछ बीमारियां हैं जो कि जानवरों से
इंसानों में ट्रांसमिट हुई हैं। जी। इन बीमारियों को हम जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं। ओके। तो ये स्टार्ट जानवर से ट्रांसमिशन हुई इंसान को, जो पहला केस रिकॉर्ड पे है वो 1970 में कांगो में ओके। एक बच्चा था जिसको ट्रांसमिट हुआ। उससे पहले ये स्मॉल पॉक्स ये जैसा ही एक वायरस मंकीज ठीक में है। और मुख्तलिफ रोडेंट्स में था। ठीक है। वंस एक दफा ये ह्यूमंस में आ गया, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसकी स्टार्ट हो गई बिल्कुल ठीक बाय है। डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसकी अलामात जो हैं किसी हद तक चेचक की बीमारी से या स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती तो हैं। कैसे पता चलेगा कि ये आपको मंकी पॉक्स हैं, या इसकी अलामत क्या बॉडी पर किसी तरह के चेंजेस आएंगे, कुछ रेडनेस होगी, या किस तरह से इसका थोड़ा सा अगर आप बताएं तो? देखें इसमें ना सबसे जैसे हर वायरल इलनेस में पहले तेज बुखार आता है, ठीक है। जिस्म में दर्दें होती हैं, गला खराब हो सकता है, पट्ठों में दर्दें हो सकती हैं, और उसके बाद साथ में चंद रोज के बाद एक रैश नमूदार होता है बॉडी के ऊपर, जो कि यूजली हथेलियों पर, पाँव के तलवों पे, चेहरे पर, सीने पर और जो है जेनिटेलिया पे, वहाँ उस एरिया में प्राइवेट पार्ट्स के इर्द गिर्द ये रैश नमूदार हो सकता है। यूजली ये रैश जो है ना एक फिंसी की शक्ल का स्टार्ट में होता है, फिर ऐसा छाला बन जाता है जिसमें पानी भरा होता है, अच्छा। फिर पीप वाला छाला, और फिर उसके बाद एक उसके ऊपर जो है ऐब या क्रेंड आना शुरू हो जाता है, फिर वो झड़ जाता है। अब ये छाले चंद एक भी हो सकते हैं बीमारी की सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए, और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो बंदा इन्फेक्ट हुआ है उसका जो अपना दिफाई निज़ाम या इम्यून सिस्टम वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उनमें बिल्कुल माइल्ड से सिम्टम होंगे। अगर किसी बीमारी की वजह से किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे HIV के मरीज़ हैं या एड्स के मरीज़ हैं, या ऐसे मरीज़ जिनमें कोई जल्दी बीमारियां, एक्जिमा जैसी बीमारियां पहले से मौजूद हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा शदीद सूरत में या सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस में, जिनमें वायरस मुख्तलिफ सिस्टम्स में, हार्ट में, ब्रेन में, बाकी जगह पे फैल सकता है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है, ये एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होगी जिसमें सिर्फ हमने अलामती इलाज करना। क्योंकि ये आपने, जैसे कि मैंने भी शुरू में बात की और आपसे मैं बात करी थी कि ये वायरल वायरस है, तो ये किस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है? क्या हाथ लगाने से, आई कांटेक्ट करने से, या किस तरह से? थोड़ा सा वो भी बताइएगा कि क्या ये टच करने से भी आपको इससे, आप दूसरे इंसान को इससे मुतासिर कर सकते हैं? यूजली जो स्किन लीजन्स हैं ना बॉडी में, जो छालके बने हुए हैं जिस्म के ऊपर, जब तक वो मुकम्मल तौर पे हील नहीं हो जाते वो इन्फेक्टेड है। ठीक है। तो इसलिए जो उस पेशेंट के साथ इंटीमेट कांटेक्ट में आएगा, उन स्किन लीजन्स के साथ इन कांटेक्ट आएगा, वहां से ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। या फॉर एग्जांपल जो चादरें वो या कपड़े जो वो बीमार आदमी इस्तेमाल कर रहा है, जो उसके साथ इन कांटेक्ट, उन चीज़ों के साथ इन कांटेक्ट आएगा, उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब जो नया रिसेंट एपिडेमिक हुआ है ना, इसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC ने मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसमें जो पहले की निस्बत चेंज ये देखी गई है कि इसकी सेक्सुअल ट्रांसमिशन है काफ़ी हद तक। इसीलिए इसके जो इन लोगों में जिनमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन होती है, उनमें ये इसके जो लीजन्स हैं वो ज़्यादातर जेनिटेलिया पे देखे जा सकते हैं। तो फिर ऐसे तमाम अफराद जो कि इस वायरस से मुतासर होते हैं, उनको बेहतर यही है वो खुद को आइसोलेट कर लें ताकि घर के दीगर अफराद इससे बच सकें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी सिनारियो में तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन यही होगी। ठीक है। क्योंकि जो अफ्रीका है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गई, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका हो गया, और अब जो है युगांडा और कुछ चंद एक और ममालिक जो उस विसिनिटी में हैं, वहाँ पे तो ये अभी भी जूनोटिक डिजीज भी है, यानी कि जो इन्फेक्टेड जानवरों का अगर कोई शिकार करता है या उनका मीट कंज्यूम करता है या उनकी बॉडी स्क्रीशन से एक्सपोज होता है, उनमें भी ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन जाहिर है ये चीज़ें पाकिस्तान में तो नहीं हो सकती। यहाँ पे तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसी ने ही आगे बीमारी को
ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس یہاں پہ چند دن پہلے کی نیوز تک ایک کنفرمڈ کیس تھا جو نیوز کے میڈیا کے اوپر آیا ہے. ایک کیس ہمارا کنفرم ہوا ہے اور وہ بھی باہر سے ٹریول کر کے آیا ہے. تو یہ ہماری کوئی جس کو کہتے ہیں اینڈیمک بیماری نہیں ہے. یہ ایکچولی جو ٹریولرز جو باہر سے آ رہے ہیں ان میں چانس ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ نے اپنی سرویلنس سسٹم بنائے ہوئے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر. وہاں پہ جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں ان کو اسکرین آؤٹ اور آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ آئسولیشن ہی مین چیز ہے کہ وہ جو بیمار ہے وہ دوسروں کو وہ بیماری اسپریڈ نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس حوالے سے میں پڑھ رہی تھی منکی پاکس کے حوالے سے, تو اس کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ اس کی کتنی کیٹیگریز ہیں, کس قسم کا ہوتا ہے, اور کیا اس کی جو فرسٹ سٹیج ہے وہی بہت خطرناک اور ورسٹ ہے, یا یہ گریجولی بڑھتا ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا چلا جاتا ہے؟ یہ بالکل وائرسز کی فیملیز ہوتے ہیں. یہ ایک آرتھو پاکس وائرس آپ کہہ لیں اس کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ یہ اسمال پاکس کا کسی حد تک ریلیٹو ہے. تو اس کے مختلف خاندان ہیں. کلیڈ 1 ہے, کلیڈ 2 ہے. کلیڈ 1 جو ہے وہ زیادہ اینڈیمک یا جو افریقہ کا ایریا ہے جو میں نے بتایا ڈیموکریٹک کانگو ریپبلک آف کانگو جو ہے وہ, یا وہ افریقن کنٹریز ہیں سینٹرل افریقہ کے یا ایسٹرن افریقہ کے جہاں پہ یہ وائرس اینڈیمک ہے. اور ابھی اس کی ٹرانسمیشن یورپ یا امریکہ میں اتنی زیادہ نہیں ہے. دوسرا اس کا کلیڈ 2 ہے جو کہ ذرا ہلکا ویریئنٹ ہے, اس کی ٹرانسمیسیبلٹی زیادہ ہے, لیکن علامات تو ایز سچ ان کی ایک جیسی ہیں. اور زیادہ پرابلم جہاں پہ جیسے میں نے بتایا ان لوگوں میں جن کا HIV کی ایڈز کی وجہ سے دفاعی نظام کمزور ہے یا کسی اور وجہ سے, ان میں یہ بیماری زیادہ سیریس فارم میں پریزنٹ کرتی ہے. ادروائز جن کا امیون سسٹم یا دفاعی نظام کمپیٹنٹ ہے ان میں یہ سیلف لمیٹنگ سی النس ہے جس میں سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی صرف ضرورت ہے. اور ابھی تک یہ وائرس زیادہ مرد حضرات میں دیکھنے کو ملا ہے یا خواتین میں, یا ایکول ریشو ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ جن کی امیونٹی سسٹم ذرا تھوڑا ویک ہوگا, اس میں تو بچے بھی آ جاتے ہیں, بزرگ حضرات زیادہ آتے ہیں, کیونکہ ینگسٹرز کا تو امیونٹی سسٹم خاصا بہتر ہوتا ہے. تو وہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا اس میں کوئی مخصوص ایج گروپ کو یہ افیکٹ کر رہا ہے, مرد خواتین جینڈر کس طرح سے؟ تھوڑا سا نہیں, کوئی مخصوص گروپ نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جو پہلا کیس دیکھا گیا وہ ایک بچے میں دیکھا گیا جی, جو وے بیک ان 1970. اور لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے نا اس کی ٹرانسمیشن جو WHO کی یا CDC کی جو گائیڈ لائنز آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ویکسینیشن کی ریکمنڈیشنز ایشو کی ہیں وہ بھی ان میں جو کمرشل سیکس ورکرز ہیں یا جن کے ملٹیپل سیکشول کانٹیکٹس ہیں اس میں میلز بھی ہیں, ٹرانسجینڈرز بھی ہیں, فیمیلز بھی ہیں. یہ جو گروپس ہیں یہ سارے گروپس ولنریبل ہیں. جو بھی ان سے کانٹیکٹ آئے گا اس کے لیے انہوں نے وارننگز بھی ایشو کی ہیں, پریونٹیو میجرز بھی ایشو کیے ہیں. اور جو جن کی یہ جو پرابلم ویسٹ کی یہ زیادہ پرابلم ہے, پروبیبلی ہمارے ذرا جو سوسائٹی ہے وہ مور ریلیجیس اورینٹڈ اور پرمیسو نہیں ہے اتنی, تو یہ پرابلم ہمارے ہاں ریلیٹیولی کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی کو, جیسے آپ نے اس کے سمٹمز میں بتایا تھا کہ پہلے بخار ہوتا ہے تو بخار میں ہی اگر اس کی, اور ہمارے ہاں اکثر یہ پریکٹس بہت عام ہے کہ بخار ہو گیا, نزلہ زکام ہو گیا تو اس کو موسمی تبدیلی سمجھ کے گھر پہ ہی کوئی پین کلر لے لیا. اس میں سیلف میڈیکیشن کتنی زیادہ خطرناک ہے, اور اس میں کیا, جیسے ہی انیشلی آج کل جیسے کہ ابھی ہمارا یہ بھی اویئرنیس سیشن ہی ہے ایک, اور اگر آپ کو بخار یا کسی بھی طرح کا باڈی میں درد محسوس ہوتا ہے تو جا کے فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ جی, میں اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ ہر وائرس کی وجہ سے جو النس ہے اس میں بخار ہونا ہے, جسم میں دردیں ہونی ہیں, تو اس لیے یہ پینک تو نہیں کریٹ کرنا چاہیے انلیس ڈاکٹر کو آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے کانٹیکٹ اسی صورت میں کرنا ہے اگر آپ کی باڈی کے اوپر کوئی ریش بن رہا ہے, پانی والے چھالکے بن رہے ہیں, یا جیسے پہلے یہ پمپلز کی طرح ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان میں پانی بھر جاتا ہے, پھر پس بھر جاتی ہے, پھر اسکیب. جب یہ اس قسم کی کوئی علامات ہوں کہ بخار کے ساتھ ریش ہو
اور دوسرا اس میں جو لمف نوڈز ہوتے ہیں یا غدود ہوتے ہیں وہ پھول جاتے ہیں، سویلنگ ہو جاتی ہے ان کی، اور وہ پینفل بھی ہوتے ہیں، اور جو ریش ہے یہ بھی پینفل اور خارش ہوتی ہے اس کے اوپر. اگر کوئی اس قسم کا بخار کے ساتھ ریش ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ہاسپٹل سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ادروائز صرف بخار کی صورت میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بخار تو ڈینگی کی وجہ سے بھی ہے، بخار فلو کی وجہ سے بھی ہے، اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وائرس کے حوالے سے ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز کیا ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی SN اور آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہمیشہ سے اوتھینٹک انفارمیشن آپ تک پہنچانا ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں. اور آج کل پوری دنیا میں ایک وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے منکی پاکس کے نام سے، اور اس کا بالکل علاج بھی موجود ہے اور احتیاط کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. علاج کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو ڈاکٹر صاحب اس کی ہیلتھ فیسلٹیز پہ اگر بات کریں تو کس طرح کے میڈیکل ٹریٹمنٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ؟ اگر یہ وائرس آپ کو ہو جاتا ہے تو کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کی بات کریں ہم اس کی ریکوری ٹائم کی تو وہ کتنا ہے؟ دیکھیں، ہر ایلنس میں نا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انکوبیشن پیریڈ. انکوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو وائرس آپ کی باڈی میں انٹر ہوا ہے اور پھر اس کے سمٹمز کتنی دیر کے بعد شروع ہوئے. تو یوزلی اس میں جو انکوبیشن پیریڈ ہے وہ تقریباً لگ بھگ 1 ہفتے کے قریب ہے، مگر وہ 3 ہفتے تک جا سکتا ہے. تو ایک دفعہ جب علامات اپیئر ہو گئی، بیماری اپیئر ہو گئی، چونکہ یہ کنٹیجیس ہے، کنٹیجیس کا مطلب کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو آئسولیٹ کرنا ہے، اور جس بندے نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے اس کے لیے اس نے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یوز کرنی ہے، جیسے ہم کووڈ میں یوز کرتے رہے ہیں کہ اگر ہم نے اسکن لیجنز کو ٹچ کرنا ہے تو ہمیں گلوز پہننے چاہیے، ماسک لگانا چاہیے. اگر کوئی ایسا خطرہ ہے کہ کوئی اسپیلیج ہو سکتا ہے آنکھوں میں یا تو پھر اس کے لیے گوگلز یوز کرنے چاہیے. کپڑے کنٹامینیٹ نہ ہوں تو اس کے لیے گاؤن پہنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کے جو اس کے ان کانٹیکٹ کلوتھز ہیں یا بیڈ شیٹس ہیں اس کو واشنگ کے لیے سمپل ڈٹرجنٹس جو ہیں وہ ہمارے یا وہ بلیچ وغیرہ جو ہے وہ سفیشینٹ ہے اس کو وائرس کو کل کرنے کے لیے. باقی جیسے میں نے بتایا کہ میجارٹی لوگوں میں جن کے امیون سسٹم ٹھیک ہوگا یہ بیماری 2 سے 4 ہفتے لیتی ہے. اچھا. اور اس میں پہلے جیسے میں نے بتایا ریش اپیئر ہوتا ہے، پہلے پمپلز کی طرح کا ہوتا ہے، پھر پانی والے چھالے بن جاتے ہیں، پھر پس والے بن جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر اسکیب آ جاتا ہے، پھر جب تک یہ اسکیب اتر نہیں جاتا. یہ پہلے ریڈنس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بلیک کلر کے وہ چھلکوں کی طرح یہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اسکن سے پیل آؤٹ ہوتا ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بار اگر کسی کو وائرس ہوا ہے اس کو دوبارہ سے اس کا اٹیک آئے؟ نہیں، یوزلی جس کو ایک دفعہ ہو جائے پھر اس کو لائف ٹائم امیونٹی ہے. میجارٹی کیسز میں تو ایسے ہی ہے اب تک جو دیکھا گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں میجارٹی میں تو ہمیں سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر بخار یا درد ہے تو اس کے لیے پیناڈول یا پیراسیٹامول استعمال کی جا سکتی ہے. اگر چھلکوں کے اوپر خارش ہو رہی ہے یا لیجنز پہ خارش ہو رہی ہے تو اس کے لیے اینٹی ہسٹامینز. پیشنٹ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، فلوئڈز دینے ہیں. اور اگر کوئی اسکن اس کے لیجنز کے اوپر انفیکشن ہو گیا اس کے لیے کوئی اینٹی بایوٹک دی جا سکتی ہے. اس میں ڈفرینٹ طرح کے کیا کوئی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں؟ کوئی بلڈ ٹیسٹ ہو گیا، کوئی اسکن سے ریلیٹڈ، یا کسی آپ کا اگر چھالے بن رہے ہیں آپ نے جیسے کہا کہ پانی والے پس والے ہیں تو وہاں سے کوئی سیمپل لے کر اس کو اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ کرنا؟ اب اس میں یہ ہے کہ یہ ٹیسٹنگ ہر عام لیبارٹری میں اویلیبل نہیں ہے. یہ PCR ٹیسٹنگ ہے جو کہ چند ڈیزیگنیٹڈ لیبز جو پاکستان میں ہیں وہاں پہ پراپر طریقے سے سیمپل کو پروٹیکٹڈ طریقے میں، کیونکہ یہ بایو ہیزرڈ ہے، اس میں اس کی اسپیشل پیکنگ ہے، اسپیشل اس کی سیمپلنگ ہے. وہ جو اسکن لیجنز ہوتے ہیں وہاں سے مواد لیا جاتا ہے اور اس کو ایک اسپیشل کنٹینرز میں اسپیشل پروٹیکٹیو پیکنگ میں ڈال کے اسپیشل فارمز کے ساتھ ان ڈیزیگنیٹڈ لیبز میں بھیجا جاتا ہے، جیسے NIH ہے یا PIH ہے یا آغا خان لیبارٹری ہے یا ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کی لیبارٹری ہے. ایسے ہی کچھ لیبز ڈیزیگنیٹڈ ہیں.
خیبر پختونخوا میں، کچھ بلوچستان میں، کچھ پنجاب میں. تو یہ کچھ گورنمنٹ سیکٹر کی لیبارٹریز ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی لیبارٹریز ہیں. یہ ایک پی سی آر ٹیسٹ، جیسے آپ کو پتا وائرسز کے پی سی آر ٹیسٹ کرتے ہیں. تو وہ جو لینز ہوتے ہیں وہاں سے مواد لے کے بھیجتے ہیں، اور وہ جو مواد ایسے ہر بندہ نہیں لے گا، کیونکہ وہ اسپیسیفک سینٹرز، ڈیزگنیٹڈ سینٹرز پہ لیے جائیں گے جہاں پوری پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یوز کی جائے گی. جو اسپیشل سینٹرڈ ہیں اگر فیصل آباد میں دیکھا جائے تو کہاں کہاں پہ موجود ہیں؟ ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ پی سی آر لیب ہے نا فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں، اور وہاں پہلے بھی ہم لوگ سیمپلنگ کرتے رہے ہیں. جب کووڈ کی ساری سیمپلنگ کی ہے، ڈینگی وائرس کی ہم ساری سیمپلنگ کرتے ہیں. تو یہ اسپیسیفک کٹس ہوتی ہیں، اگر وہ اویلیبل ہو جائیں تو وہ کی جا سکتی ہیں. لیکن فی الحال چونکہ یہ کٹس ان ڈیزگنیٹڈ لیبس پہ اویلیبل ہیں، تو سیمپل یہاں سے ہمارے جو ڈرماٹولوجسٹ یا جو بھی ہمارے لیب ٹیکنیشینز ہیں فل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے ساتھ سیمپل کو مطلب کہ اگر اس طرح کے سمٹمز آپ کی باڈی پر نمودار ہوتے ہیں تو چیک اپ کے لیے آپ کسی بھی اپنے نیئرسٹ اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. سیمپل لے کر اور ان کا لیبس تک بھجوانا وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ کس طرح سے، اور اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیونکہ ہر لیب نہیں کر سکتی، یہ ہر لیب نہیں کر سکتی. مطلب ایزیلی آپ سیمپل کسی بھی لیب کو جا کے نہیں دے سکتے. نہیں، ایسے نہیں ہے. کچھ یہ ہے کہ این آئی ایچ ریکمینڈ بھی کر، نیزوفرینجیل سویب بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی ایفیکیسی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اسکن سیمپلز کے مختلف سائٹ سے لینے ہوتے ہیں. خاص طور پہ یہ اس کے جو چھلکے ہیں اس میں وہ پی سی آر کے ساتھ اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ اس میں وہ وائرس موجود ہے یا نہیں. کچھ سیرولوجیکل ٹیسٹ ہیں لیکن وہ اتنے اویلیبل نہیں ہیں. پی سی آر جو ہے مین گولڈ سٹینڈرڈ سمجھیے، اس کا اویلیبل ہے اگر ہمیں سسپیشن ہو کہ، کیونکہ اس کے جو چھالکے ہیں نا، جو اسکن اسپیشلسٹ اس کو آئیڈینٹیفائی زیادہ بہتر کرتے ہیں کہ وہ ان کے لینز جو ہیں وہ عام جو چکن پاکس کے لینز ہیں آپ کے یا دوسرے لین ہیں ان کی نسبت بڑے ہوتے ہیں اور ان کی سائٹ بھی تھوڑی فرق ہوتی ہے. اچھا، جیسے آپ نے اس کا بتایا تھا کہ اس کے دو الگ گروپس ہیں، اس کے دو طرح کی اس کی اقسامز ہیں، تو یہ کیا ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ وہ اس کا ریکوری ٹائم تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 ہفتے سے زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا اور آپ کے باڈی پر وہ چھالے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان آپ کی صحت کو ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ موت کا سبب بن سکتے ہیں، یا یہ اتنا خطرناک وائرس ہے؟ کیونکہ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ اسے انٹرنیشنل لیول پہ بھی عالمی ادارہ صحت نے بھی اسے بڑا خطرناک کا قرار دیا اور بڑی تیزی سے یہ دیگر کنٹریز میں بھی پھیل رہا ہے. تو کیا یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس سے جان کا خطرہ ہو سکے؟ اس میں دیکھیں اب یہ پاکستان میں بھی ایچ آئی وی کے کافی سارے کیسز ہیں. عام زبان میں، سادہ زبان میں جس کو پہلے ایڈز کہتے تھے. جی. تو ایچ آئی وی کے جو پیشنٹس ہیں جن کا دفاعی نظام کمزور ہے، جن کا CD4 کاؤنٹ ایک خاص لمٹ سے کم ہے، ان میں یہ لائف تھریٹننگ انفیکشن ہو سکتی ہے. یا جن لوگوں کو ایک سویئر قسم کا ایکزیما ہے ان میں یہ اسکن کنڈیشن زیادہ مینیفیسٹ کر سکتی ہے. ان میں پھر جسم کے باقی سسٹمز بھی انوالو ہو سکتے ہیں. مایوپیریکارڈائٹس، ہارٹ کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، نیورولوجیکل اعصابی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، لنگز کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے. اس صورتحال میں یہ خطرناک ان لوگوں میں ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے انٹرنیشنلی چند ادویات موجود ہیں جن کو ابھی ریسرچ ٹرائلز میں یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹی پاکس کے نام سے امریکہ میں اویلیبل ہے، ٹیکو ویری مونٹ ہے، 1-2 دوائیاں اور ہے، ویریسیلا زوسٹر، امیونوگلوبولن ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ جو اسپیسیفک گروپس ہیں CDC نے کہا کہ ان میں ویکسین بھی اویلیبل ہے ان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہے اور یوز بھی ہو رہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ یہ انفیکشن سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کا وائرل انفیکشن ہے، تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم اپنی لائف سٹائل میں کچھ احتیاطی تدابیر رکھیں جس سے ہم اس طرح کے انفیکشن سے یا وائرل سے بچ سکیں؟ تو احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ اپنے ہائیجینس کو مینٹین رکھیں، اپنی لائف سٹائل میں کس طرح کی تبدیلیاں کریں، یا اپنا کھانا پینا، اپنا ڈائٹری سسٹم اچھا رکھیں تاکہ ان کا امیون سسٹم اچھا بہتر رہ سکے؟ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ لائن دیں دیکھنے
والوں کے لیے تاکہ وہ اس طرح کی کسی بھی طرح کی بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے تو اسے ان کانٹیکٹ آنے سے بچیں، خاص طور پہ جس کو بخار اور ریش ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سوشل ریزنز کی وجہ سے تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو ایک سیف ڈسٹینس مینٹین کریں، اس کے اسکن لیجنز کو ٹچ نہ کریں، ماسک کا استعمال کریں، گلوز کا استعمال. جو اس کے کیئر گیورز ہیں، جو اس کی کیئر ٹیکرز ہیں، اس کے گھر کے جو لوگ ہیں، وہ بھی ماسک کا اور گلوز کا ایٹ لیسٹ تو ضرور استعمال کریں. اس کے کپڑے اور باقی چیزوں باقی لوگوں سے علیحدہ رکھیں. جو ڈسپوزیبل چیزیں ہیں ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کر دیا جائے. باقیوں کو جیسے میں نے بتایا بلیچ کے ساتھ واش کر دیا جائے. اور جو ہے باقی اپنی جنرل ڈائٹ جو ہے جس میں اچھی ہوگی تو امیون سسٹم اچھا ہوگا. بیلنس ڈائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں آپ کے پروٹین بھی ہے، وائٹامنز بھی ہیں، منرلز بھی ہیں، باقی ساری بیلنسڈ ہے، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں. اور اس کے ریکوری میں یہ پورا ڈائٹ چارٹ بنانا اور اس کو فالو کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یا آپ اس میں کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو ممانعت نہیں ہے کسی چیز سے؟ کوئی اسپیسیفک ڈائٹ نہیں ہے جس سے ریکوری بہتر ہو جائے گی. وہی جیسے ہم ہر پیشنٹ کو ایک اچھی نیوٹریشس ڈائٹ دیتے ہیں جس میں پروٹین بھی ہو، وائٹامنز بھی ہوں جو اس کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر رہے ہوں. اور باقی تو یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے بتایا ایک سیلف لمیٹنگ ایلنس ہے، 2 سے 4 ہفتے اس نے لینے ہیں. اتنی دیر پیشنٹ کو جب تک اس کا آخری اسکیب بھی گر نہیں جاتا اس کو آئسولیٹ رہنا چاہیے، پبلک میں گھومنا نہیں چاہیے اگر وہ بہتر بھی فیل کر رہا ہے، کیونکہ وہ باقی لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر فیصل آباد میں دیکھیں تو اس کے ابھی تک کتنے کیسز سامنے آ چکے ہیں، یا فیصل آباد میں ابھی تک اس کا کوئی کیس نہیں سامنے آیا ہے؟ ہمارا تو پورے پاکستان میں میرا خیال ابھی خیبر پختونخوا مردان سے میں ایک دیکھ رہی تھی کہ وہاں کے کوئی وہاں سے ایک کیس رپورٹ ہوا ہے. میرا خیال ہے ایک کنفرمڈ کیس ہوا ہے. تو ابھی تو مطلب ایسا نہیں ہے، لیکن احتیاط بہرحال ضروری ہے. یہ تو انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر تبھی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن جو WHO کی ہائیسٹ وارننگ الرٹ ہوتی ہے، انہوں نے دی ہے کہ جو انٹرنیشنل باؤنڈریز ہے اس کے اوپر سرویلنس کو ہر ملک اسٹرانگ بنائے اور ان پیشنٹس کو ایٹ دا پوائنٹ آف انٹری آئسولیٹ کرے. بالکل ٹھیک ہے، خود کو آئسولیٹ بھی کرے. اور اس طرح کی چیزوں کی اویئرنیس آپ تک پہنچانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پینک کریٹ ہو گئے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی بیماری سے خود کو اور اپنے بچوں کو، فیملی کو محفوظ رکھ سکیں. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے وقت چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور ہم نے بڑی ڈیٹیل سے کوشش کی ہے کہ ہم منکی پاکس کے بارے میں بات کر سکیں کہ یہ کیا ہے، اس کی علامات کس طرح سے ہو سکتی ہیں، اس میں مزید کس طرح کی کیٹیگریز ہیں، کیا اس کے احتیاط اور اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ہمیشہ جس پہ ہم ایمفیسائز کرتے ہیں وہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں تک اس کی آگاہی بہتر انداز سے جائے، اوتھینٹک پلیٹ فارم سے جائے. اس میں جتنی بھی اویئرنیس کمپینز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کی جب فیسلٹیز کی بات کی جاتی ہے تو میڈیکل سٹاف کی ٹریننگ اس میں ڈاکٹر صاحب کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. میڈیکل سٹاف کی اس میں ٹریننگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا میڈیکل سٹاف کی بھی اس میں ٹریننگ کی جا رہی ہے، ان کو بھی اس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، کیا طریقہ کار رہے گا؟ دیکھیں ایک ہمارا پروٹوکول ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے اگر کوئی ایپیڈیمک آتا ہے یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ایڈوائزری ایشو ہوتی ہے ہر ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کو. اور پھر ہم اس میں یہ ہے کہ یوزلی اگر وہ اس قسم کی کنٹیجیس ڈیزیز ہے جو کہ اس خطے کے لیے نئی ہے تو پھر جو ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے ایک سارٹ آف سیمینار کرتے ہیں جس میں ہم اس انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہم ایک کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں اپنی میڈیکل کمیونٹی کی، جس میں ہمارا اپنے لوگ تو شامل ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارا کام ہم ڈینگی کے وقت بھی کرتے رہے ہیں، کانگو کے وقت بھی کرتے رہے ہیں، کووڈ کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں. اور اب ہم نیکسٹ ویک فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے
موسٹ پرابلی وینسڈے کو ٹھیک ہے. ہم ایک سیمینار اس کے اوپر بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں جس میں ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس اور اپنے جو میڈیکل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے ایک سیمینار ارینج کریں گے تاکہ انہیں اس کا پتہ ہو. ظاہر ہے کہ وہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہماری ایمرجنسی میں جہاں پہ پیشنٹس رپورٹ ہونے ہیں, تو جب تک ہم ان کو اسٹرینتھن اپ نہیں کریں گے, ان کے نالج کو ریفریش نہیں کریں گے, تو ہم پراپر سروس پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ فی الوقت باقی بیماریوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی ہم نے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں لائڈ ہاسپٹل میں آئسولیشن وارڈز ہیں جو کہ کووڈ کے دنوں میں بھی آپریشنل تھے, ڈینگی کے دنوں میں بھی آپریشنل ہیں, باقی اور کوئی کمیونیکیبل ڈیزیز آتی ہے اس کی اویلیبلٹی ہے. پھر ہماری پیتھولوجسٹ کی ٹیم جو ہے وہ اویلیبل ہے, ہماری پی سی آر کی لیب اویلیبل ہے. میجورٹی میں تو جیسے میں نے بتایا ہمیں صرف سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ اور آئسولیشن کی ضرورت ہے. جو اسپیسیفک اینٹی وائرل ڈرگز ہیں وہ تو صرف ایک مخصوص چھوٹے سے گروپ کے لیے, وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جب اگر کوئی کیسز بڑھتے ہیں تو گورنمنٹ ایکوائر کر لیتی ہے, سی ڈی سی ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے, باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میڈیکل سٹاف اور میڈیکل سٹوڈنٹس تک تو یہ آگاہی جائے گی. پبلک میں اس کی اویئرنیس کو مزید اسپریڈ کرنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے کس طرح کے انیشیٹوز لیے جائیں گے اور کن کن ٹولز کو یوز کیا جائے گا تاکہ لوگوں میں بھی اس چیز کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جا سکے کہ اس ٹائپ کے کوئی وائرس ہے جو کہ خدا نہ خواستہ آپ کو متاثر کر سکتا ہے آپ کی صحت کو, تو اس حوالے سے یہ اس کی احتیاطی تدابیر ہیں اور کس طرح سے خود کو اپنی فیملی کو اس سے بچانا ہے. دیکھیں, ایک تو ہم ایکٹیویٹی اس وقت بھی کر رہے ہیں, یہ پبلک اویئرنیس سیشن ہے, لوگوں میں ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسکیئر نہیں کریٹ کرنا, لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا ہمیں کیونکہ جب آپ کو بیسیکلی جب آپ کو ایک چیز کا نالج ہوتا ہے تو وہ ایک قسم کا آپ کو خوف کو کمبیٹ کرنے میں یا خوف کو زائل کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے, کیونکہ علم جو ہے وہ ایک طاقت ہے. جب آپ کو ایک کا پتا ہے کہ یہ کیسے پھیلتی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر سکتے ہیں, یا غیر ضروری طور پہ خوف زدہ نہیں رہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے آ گئی ہے, کس قسم کی چیز ہے. پھر اس کے بعد مختلف بیماریوں کے لیے ہم اویئرنیس واکس کرتے ہیں یا پبلک اویئرنیس سیمینارز بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ سب چیزیں ڈپینڈ کرتے ہیں کہ واٹ از دا میگنیچیوڈ آف دا پرابلم کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے. فی الحال تو پورے پاکستان میں ہمارے پاس ایک کنفرمڈ کیس ہے اور ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہیلتھ سسٹم کو ہمیں اپنے پورٹل آف انٹریز پہ, ایئرپورٹس پہ, باؤنڈریز پہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. باہر سے آنے والے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی یہ ہماری انڈیمک بیماری تو نہیں ہے, انٹرنیشنل ٹریول سے اسپریڈ ہوگی. اگر ہوگی وہاں پہ ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ ٹریول کے ذریعے اس کا آنے کا خطرہ ہے, تو ہم نے جیسے کووڈ کے دن میں بھی دیکھا تھا کہ لوگ اس کی ویکسینیشن لے رہے تھے, تو کیا جتنے بھی ہمارے ٹریولنگ کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے جتنے بھی اسپاٹس ہیں جس میں ایئر لائنس بھی آ سکتی ہیں, یا پھر اگر آپ کسی بھی طریقے سے آپ ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو جاتے ہوئے, ملک سے جاتے ہوئے اور واپسی پہ کوئی ویکسینیشن وغیرہ ریکوائرڈ ہیں جو لینی چاہیے تاکہ آپ اگر کسی بھی طرح کا باہر سے وائرس لے کر خدا نہ خواستہ ان کیس کے آ بھی جاتے ہو تو آپ خود کو کچھ دن کے لیے آئسولیٹ کرو, وہ ویکسینیشن لیں, اینڈ دین پھر آپ اپنے ریلیٹیوز, اپنے کو ورکرز اور دیگر لوگوں کے ساتھ سوشلی آپ انٹریکشن کریں. ابھی تو اس کی جو ویکسینیشن ہے وہ بڑے اسپیسیفک گروپس میں ریکمینڈڈ ہے, اکراس دا بورڈ ریکمینڈڈ نہیں ہے, مطلب سب کے لیے عام نہیں ہے, سب کے لیے عام نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ سی ڈی سی کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ جو ان ایریاز کے اندر جن کی بات میں نے کی ہے, افریقہ میں ٹریول کر رہے ہیں یا سینٹرل افریقہ سے باہر ٹریول کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ ایئر لنک ان ایریاز کے ساتھ فی الحال ہے. تو انڈائریکٹلی یس ٹریولنگ ہو سکتی ہے, اور اگر جو ہے یونیورسل پریکاشنز جن کی ہم نے بات کی ہے کوئی شخص لیتا ہے تو چانسز کم ہیں کہ وہ وہاں سے کانٹیکٹ کرے گا ڈیزیز. تو ابھی کوئی ایسی ریکمینڈیشن ایگزسٹ نہیں کرتی کہ اکراس دا بورڈ ویکسینیشن ریکمینڈ کی جائے ٹریولرز کے لیے, ماسوائے چند اسپیسیفک گروپس کے جو ایٹ رسک ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہمارے یہاں نا ایک اور چیز بھی بڑی عام ہوتی ہے, شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں, کہ جیسے کووڈ کا ہم نے ایک پورا ایک اسپیم دیکھا تھا, تو اس میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے دیسی ٹوٹکے بھی بہت زیادہ کرنے شروع کر دیے تھے. آپ زیرے کا پانی پئیں, آپ فلیکس سیڈ کو بھگو کر کھائیں, یا کچھ بھی ڈفرینٹ طرح کی سب کی اپنی سائے کی تھی. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ایز اے پروفیسر بھی ہیں اور آپ ایکسپرٹ بھی ہیں ان چیزوں کو لے کر, جب بھی اس طرح کی کوئی بھی وائرل ڈیزیز آتی ہے یا وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں دیسی ٹوٹکوں سے کتنا زیادہ احتیاط کرنا چاہیے, اور اس سے کیا اس طرح کے وائرس کو مزید بڑھاوا ملتا ہے یا اس کو کسی حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ دیسی ٹوٹکوں پہ آپ کا اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ میرا پرسنل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ آبویسلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی نقصان ہے نہیں, جن چیزوں کا ویسے ان جنرل نقصان نہیں, کھانے والی چیزیں ہیں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے. مثلا اس کی کامن سی ایگزامپل میں دیتا ہوں, آج کل جو زیادہ وائرس چل رہا ہے وہ ڈینگی کا. تو ڈینگی میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا کہ جی پپیتے کے پتے یا سیب کا ارک یا فلان چیز کا, تو اب اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ایٹ آل. ایک تو پیشنٹ کو پہلے نوزیا ہو رہا ہے, الٹیاں آ رہی ہیں, اوپر سے آپ اس کو وہ پتوں کا ایکسٹریکٹ دینے کی کوشش کریں, وہ اور وامٹ کرتا ہے, اس کا کام خراب ہوتا ہے. ہاں کوئی کہتا ہے مجھے آ کے کہ جی اس کو سیب کا جوس پلا لوں, تو میں کہتا ہوں جوس سے کیا نقصان ہونا, آپ پلا لیں. پپیتا کھلانا چاہتا ہوں, کھلا لو بھائی, پپیتے نے نقصان تو کوئی نہیں کرنا, اگر وہ کھاتا ہے تو کھلا دو, لیکن پتے نہ کرش کر کے اس کو دو, وہ کیسے لے گا بیچارہ, وہ پہلے ہی الٹیاں کر رہا ہے, آپ اس کو اور پتے کھلانے کی کوشش کر رہے ہو. تو وہ اس قسم کے جو ٹوٹکے جو نقصان دہ ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے, اور جن کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ دل کی تسلی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. شاید اس سے کوئی افاقہ ہو جائے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر اگر انسان کچھ سوچتا ہے نا تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر ضرور ہوتا ہے. اچھا ڈینگی کی آپ نے بات کی, تو ڈینگی کے حوالے سے بھی بڑی ہی اویئرنیس کمپینز لانچ ہوئی ہیں, اس پہ بڑا کام بھی ہوا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ڈینگی کا کوئی نہ کوئی کیس رپورٹ ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ دیکھ رہے ہیں, کہ لوگوں کی طرف سے کوئی بے احتیاطی ہے, یا پھر یہ اتنا زیادہ کامن چیز ہو گئی ہے کہ ہم اس کو بڑا فار گرانٹیڈ لینے لگ گئے ہیں اور اپنے ہائیجینس کا خیال نہیں رکھتے ہیں, اور جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو ہم فالو نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو احتیاطی تدابیر میں بار بار ہم نے بات کی ہے اس کے اوپر, اس فورم سے بھی اور باقی پبلک اویئرنیس فورم سے بھی, کہ چونکہ بیسیکلی ڈینگی جو ہے وہ مچھر کی وجہ سے پھیلتا ہے. وائرس مچھر میں مچھر میں گرو ملٹیپلائی کرتا ہے وہ جو ڈینگی وائرس ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جن سائٹس کے اوپر مچھر پلتا ہے اس کو ڈسٹروائے کرنا پڑے گا. جتنے بھی واٹر کلیکشن, اب برسات کا موسم ہے, چھتوں کے اوپر کنٹینرز بھی پڑے ہوئے ہیں, باقی آپ کے روم کولرز بھی پڑے ہوئے ہیں, ایئر کنڈیشن کا پانی بھی اکٹھا ہو رہا ہے, ٹینکیوں کے ڈھکن بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, گٹروں کے ڈھکن بھی اوپن ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. گورنمنٹ تو آپ کے گھر کے اندر آ کے آپ کے ٹوٹے ہوئے برتن, ٹائر اور اس قسم کی چیزیں نہیں ٹھیک کر سکتی. اپنی ٹینکی کے ڈھکن کے لیے آپ خود ذمہ دار ہیں, اپنے ٹوٹے ہوئے گٹر کے ڈھکنوں کے لیے آپ خود ذمہ دار ہیں. جو آپ نے واٹر کلیکشنز کی ہیں ان کو ختم کریں تاکہ مچھر اس کے اوپر بریڈ نہ کرے. پہلی بات تو یہ. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مچھر کے کاٹنے سے بچانا ہے. وہ آپ کیسے بچائیں گے؟ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو کور اپ کر کے رکھیں, ہاف سلیوز یا سلیو لیس کپڑے جو. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گی, اور تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہم آپ میں ضرور اویئرنیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے, کیونکہ مونسون کا جیسے موسم چل رہا ہے, برسات کا موسم ہے, اور کل سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک بارش کی جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تو اس میں آپ خود کو مزید کس طرح سے بچا سکتے ہیں تاکہ آپ ہر طرح کی انفیکشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو کیونکہ مونسون کا موسم چل رہا ہے, بارشوں کا سلسلہ شروع ہے, ڈینگی کا ایک ہم نے بڑا کیسز دیکھے کہ اس کے سامنے آتے رہے ہیں. تو اس طرح کے موسم میں جبکہ برسات کا موسم ہے, بارشوں کا سلسلہ شروع ہے, اور یہ ابھی سپٹمبر تک کسی طرح سے جاری رہے گا. موسم کی تبدیلی کے ساتھ کس طرح کی احتیاطی تدابیر آپ کو کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنی صحت کا زیادہ سے زیادہ
خیال رکھ سکیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے ضرور جانیں گے کہ ڈینگی کا پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور اسپیشلی ابھی یہ جو مونسون کا موسم چل رہا ہے اور بارشوں کا سلسلہ بھی مزید یہ آگے چلتا رہے گا، تو اس میں لوگ کیسے احتیاط کر سکتے ہیں؟ ایک تو اپنے ہائیجینس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، گھروں کی واقعی ٹینکیاں کے جو ڈھکن ہے وہ تبدیل کروانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس بیماری سے بچا سکتی ہیں اور محفوظ رکھ سکتی ہیں؟ اب دوسری بات پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں ماسکیٹو کی بریڈنگ سائٹس ڈسٹروائے کریں. جی. اس میں ہمارے گھر کی سائٹس جو ہیں وہ ہماری رسپانسبلٹی ہیں، جو گھر سے باہر کی سائٹس ہیں وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ماسکیٹو جو بریڈ کیا ہے اس کے کاٹنے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اس کے لیے جو ہے اپنی باڈی کو زیادہ ایکسپوز نہ کریں. لڑکے پھر رہے ہوتے ہیں اکثر کا نکرز میں یا شارٹس میں، اور جو سلیو لیس پہنے ہوتے ہیں، تو اس موسم میں اپنی باڈی کو ایک تو کور کر کے رکھیں تاکہ ماسکیٹو کو ایکسپوزڈ ایریا کم سے کم ملے. اور جو ایکسپوزڈ ایریا ہے اس کے اوپر ماسکیٹو ریپیلنٹس جو ہیں ان کو یوز کریں. مچھر بھگاؤ کوئی بھی لوشن وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں تاکہ مچھر آپ کو نہیں کاٹے. اچھا، جو لوگ پھر کچھ لوگ اندر سوتے ہیں، کچھ لوگ باہر سوتے ہیں. جو گھروں کے اندر سو رہے ہیں ان کے لیے جو آپ کے ماسکیٹو ریپیلنٹ کوائلز ہیں یا میٹس ہیں یا لیکوڈز ہیں وہ کمرے کے اندر آپ استعمال کریں سیزن کے دوران تاکہ کمروں کے اندر مچھر کم سے کم ہو. اور جو لوگ باہر سوتے ہیں وہ مچھردانی کا استعمال کریں. تو دو ہی چیزیں ہیں کہ ایک تو مچھر کی افزائش کو ہمیں روکنا ہے، اس کی سائٹس کو ڈسٹروائے کرنا ہے، اور دوسرے اپنے آپ کو مچھر کے کاٹنے سے بچانا ہے. امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو پہلی انفیکشن ہوتی ہے وہ مائلڈ ہوتی ہے، سادہ ڈینگی فیور ہوتا ہے جس میں بخار ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو سیکنڈ انفیکشن ہوتی ہے کسی دوسرے ڈینگی وائرس کے اسٹرین سے تو زیادہ سویئر النس ہے جس کی وجہ سے ڈینگی ہیموریجک فیور ہو جاتا ہے اور آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنا پڑتا ہے. آپ کی جو ہے کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، لائف ایٹ اسٹیک بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس ایشو کو ہمیں سیریسلی لینا ہے. یہ جو مونسون کا موسم ہے، نہ صرف اس میں ہمارے پاس خاص طور پہ فیصل آباد کے ریجن میں جو ہمارا پیک ڈینگی کا سیزن آتا ہے وہ اگست، سپٹمبر، اکتوبر کا پچھلے سالوں میں ہم دیکھا ہے کہ میکسیمم کیسز جو سال میں رپورٹ ہوتے ہیں ان 3-4 مہینوں میں، اگست سے اکتوبر تک، اور پھر نومبر میں آہستہ آہستہ یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دسمبر میں اور کم ہو جاتے ہیں. تو اس سیزن میں خاص طور پہ یہ جو ایڈیز ماسکیٹو ہے اس کا جو فیڈنگ ٹائم ہے یوزلی اس کو ہم ڈاؤن ٹو ڈسک ماسکیٹو کہتے ہیں. یہ ارلی آورز میں صبح کے وقت نکلتا ہے، طلوع آفتاب پہ غروب آفتاب کے وقت قریب نکلتا ہے. یہ برعکس ہے جو ملیریا کا جو مچھر ہے اس سے وہ جو ہے وہ رات کو کاٹتا ہے یوزلی. انافلیز جو ہے اور ایڈیز جو ہے یہ دن کے وقت زیادہ کاٹتا ہے. لیکن بار کیا ملیریا ہو یا ڈینگی، یہ دونوں بیماریاں پھیلانے کا جو ویکٹر ہے وہ مچھر ہی ہے. اور آبویسلی کامن مین یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا کہ کاٹنے والا مچھر کون سا ہے. تو ان نٹ شل یہی ہے کہ اپنے آپ کو مچھر کے کاٹنے سے بچائیں اور اپنے گھر میں جو آپ کی واٹر کلیکشنز ہیں، جو اس کی بریڈنگ سائٹس ہیں، ان کو تلف کر دیں. زیادہ پانی کھڑا، جتنا ماحول خشک رہے گا اتنا زیادہ یہ ہے کہ چھتوں پہ سے پانی اب آپ دیکھیں اکٹھا ہو جائے گا. اس کو ڈرین کر دیں. آپ کے جو کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن کے آگے جس میں واٹر کلیکٹ ہو رہا ہے اس کو خالی کرتے رہیں. اگر کوئی روم کولرز پڑے ہوئے ہیں تو ان کو باہر پڑے ہوئے ان میں پانی اکٹھا ہو گیا، وہ بریڈنگ سائٹ بن گئی ہے، ان کو ڈرائی اپ کر کے کسی ایسی جگہ رکھیں جس میں ان میں واٹر کلیکشن نہ ہو. اور ہر گھر میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ برڈ سپاٹس رکھے جاتے ہیں، واٹر پاٹس رکھے جاتے ہیں، تو اس کو بھی صاف کریں، اس کو بھی خالی کرتے رہیں، ڈرین کرتے رہیں فریش واٹر ڈیلی بیسس پہ اس کا پانی بدلتے رہیں تاکہ وہ بریڈنگ سائٹ نہ
ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ساری چیزیں تو موسم کے ساتھ تبدیلی اور نئی نئی طرح کی بیماریاں انفیکشنز آتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان جرنل اگر دیکھیں تو کسی بھی انسانی صحت کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا ریگولر چیک اپس کرائیں, کیونکہ پاکستان میں تو یہ پریکٹس ابھی تک بھی اتنی کامن نہیں ہے. کچھ شاید اسپیسیفک ایک لوگوں کا ایک گروپ ہوگا جو کہ روٹین میں اپنا چیک اپس کرواتے ہوں گے, لیکن زیادہ تر ہم نے لوگ دیکھا کہ احتیاط نہیں کرتے ہیں. اگر بخار ہوا ہے, بیماری ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے تبھی ہم ہاسپٹلس یا ڈاکٹرز تک جاتے ہیں. تو روٹین میں چیک اپ کی کتنی امپورٹنس ہے, کتنا ضروری ہے کہ ہم روٹین میں چیک اپ کرواتے رہیں, اور کتنا ٹائم کے بعد ہونا چاہیے یہ؟ آپ کی بات بہت ویلڈ ہے. اس میں جو ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے ویسے ویسے بیماریوں کا چانس بھی بڑھتا جاتا ہے. ینگ لوگوں میں بیماریوں کا امکان سوائے انفیکشنز کے ریلیٹیولی کم ہوتا ہے. مڈل ایج کے لوگ یا اولڈ ایج کے لوگ ان میں جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں جیسے کہ شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, دل کا عارضہ ہو گیا, اس قسم کی بیماریاں بڑھتی ہیں. اور یہ ہے کہ اب پاکستان تقریباً اپنے ایریا میں لیڈ کر رہا ہے ڈائبٹیز کے کیسز میں. شوگر کی اتنی زیادہ ہمارے مریض ہو گئے ہیں کہ ہم ٹاپ آف دا ورلڈ کی لسٹ میں آ گئے ہیں. اور اس کی ذمہ دار ہماری لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو فاسٹ فوڈ کی کنزمپشن زیادہ ہے, کولڈ ڈرنکس کی کنزمپشن زیادہ ہے, اسٹارچی چیزوں کی کنزمپشن زیادہ ہے, اور ایکسرسائز نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کوئی چیز لینے بھی جانی, گلی کے نکڑ تک جانا ہے تو گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ جانا ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ پیدل چلنا ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں. اسکولز میں جہاں بچے سے زیادہ تر سائیکلوں پہ آتے جاتے تھے وہ بھی اب موٹرائزڈ وہیکلز پہ آتے جاتے ہیں. جیسے ہم پرانے 15-20 سال پہلے 25 سال پہلے سپورٹس ہوتی تھیں بچوں میں, وہ رجحان بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. انڈور محدود ہوتے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کے اوپر توجہ کرنی ہے. اپنی خوراک میں سے یہ جو خطرناک چینی اور اسے میٹھا اور دوسری چیزوں کو اور چکنائیوں کو اور فاسٹ فوڈ کو, کولڈ ڈرنکس کو, ان کو کم کرنا ہے. اور جو ہے ایکسرسائز کو ہمیں فروغ دینا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی جنریشنز ہیلدی ہوں. اور ایک خاص مخصوص عمر کے بعد اگر آپ کا وزن بھی زیادہ ہے, آپ کا لائف سٹائل بھی رسکی ہے, تو پھر آپ کم از کم سال میں 1 سے 2 مرتبہ اپنا شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور جگر کے گردے کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائیں 40 سال کی عمر کے بعد. اگر آپ کے کوئی کسی اور بیماری کے لیے اسپیسیفک رسک فیکٹر ہیں تو اس کو بھی فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو ارلی سٹیج پہ تشخیص کر لیتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا بھی آسان, اس کا علاج کرنا بھی آسان ہے. اور اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شوگر کے مریض ہمارے پاس صرف پیچیدگیوں کے ساتھ بھی آتے ہیں. کسی کی بینائی جاتی رہتی ہے, کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ, جیسے کہ آپ نے بھی بات کی کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے اگر اس کو ہلکا سا کٹ بھی لگ جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتا ہے. اس کو اور مزید کئی طرح کے جو ہے وہ صحت کے حوالے سے خطرات رہتے ہیں اور اس کا لائف سٹائل پوری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے. تو لائف سٹائل اور جیسے فاسٹ فوڈ ہے اس نے تو ہماری زندگیوں میں بڑا تیزی سے اپنی جو ایک جگہ ہے نا وہ بنا لی ہے. لیٹ نائٹ, حالانکہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ آپ 7-8 کے بعد کچھ نہیں کھائیں, یا اگر کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا واک شاک لیں. فزیکل ایکٹیویٹی ہماری ہے نہیں, اور ہماری زندگیوں میں لیٹ نائٹس کریونگز نے بڑی جگہ لے لی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ بہت سارے پرابلمز ہیں جو آ رہے ہیں ہماری لائف میں صحت کے حوالے سے. بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل میں ہیلدی ایٹنگ, ایکسرسائز اور ہمارا سلیپ پیٹرن تینوں نہایت اہم رول پلے کرتے ہیں. اسٹریس بھی میں کہوں گا اس میں. اور دوسرا جو ہمارے ینگسٹرز میں اسموکنگ کا رجحان جو بڑھ رہا ہے, اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ایز اے فیشن یوز کرتے ہیں وہ ایون سگریٹ سے بھی خطرناک ہیں, جیسے شیشہ ہے. اور ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارمز کے
ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ایسی انفارمیشن پہنچائیں جو کہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں. تمام ڈسکشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ ان میں کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی میں ابھی بھی انوالو ہیں تو اسے خدارہ اسے اپنی زندگی سے باہر نکالیے, کیونکہ ہیلدی لائف سٹائل اور ہیلدی لائف آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ پروگرام کا حصہ بنے, اور تمام دیکھنے والوں کے لیے ویکینڈ ہے تو اپنوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ اس دن کو اور کل کی چھٹی کو اور بھی زیادہ میموریبل بنائیے. اچھے کھانے کھائیے, مزیدار سے زندگی کے ہر لمحے کو اور بھی زیادہ خاص بنائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں. اللہ کے بعد